अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल हमेशा मैं बड़ी खुश होती हूँ हर पॉडकास्ट पे, लेकिन आज कोई डबल ट्रिपल खुश हो गई हूँ क्योंकि आज वो शख्सियत आए हैं मेरे स्टूडियो में जो उनका नाम लेते हैं जिनका मैं नाम लेती हूँ बहुत इल्लामा इकबाल। खैर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस मामले में, जितना इन्होंने मुतालिया किया है और इतनी सी उम्र में अगर इतना कुछ पा लिया है तो आगे जाके पता नहीं क्या बड़ी अरे मंजिल बनेगी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर गिविंग मी टाइम खुरम इलाही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहता होता हूँ कि भाई इकबाल के नाम पर आप मुझे सर के बल बुलाएं, मैं सर के बल भी आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना दुआ लगती है, तो मुझे इकबाल मिल गए बचपन में, तो उसकी वजह से इतने अलूम पढ़े, इतने मंज़र देखे, वरना मैं इतने मंज़र ना देख पाता। तो मेरा सर ज़मीन पर होता या कैपिटलिज्म की दुकानों के बोर्ड्स पढ़ रहा होता, तो इकबाल ने मुझे हिमालय दिखाई, दूसरी कायनातों के कनात न कराल में रंगो बू पे चमन और भी हैं, जिस फूल को देखूं तो वो कहता था इस पे कनात ना करना। तो बचपन में वो बीज लग गया, तो उसके लिए इकबाल का शुक्रगुजार हूँ, और भी कई मुफक्किरीन का, लेकिन ख़ुसूसन इकबाल का। तो जब कोई मुझे इकबाल के नाम पर इनवाइट देता है तो मैं उमूमन पहले ही पहुंच जाता हूं उनके घर के, भाई अन्ना बुआ दरवाज़ा खोलो, बताओ अपने महबूब का जिक्र मैंने कहाँ करना है, गली में ही शुरू कर दूं या अंदर बैठ के करना है। तो हर जगह वो मौजूद है। बिल्कुल। जो मुझे दुख होता है सबसे ज़्यादा, अब आप देखें कि इस खित्ते में ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो हमारा लिटरेसी रेट है, उर्दू इंग्लिश जो मर्ज़ी कह दो, कम से कम तो 1920s में क्या लिटरेसी रेट होगा या 1947 में क्या लिटरेसी रेट होगा कि हर बंदा अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा है। वाह। क्या कम्युनिकेशन होगी, क्या सुनने वाले होंगे, क्या बोलने वाले होंगे, जो वो पैगाम उनका बंदे बंदे तक पहुंचा। मेरे वालिद साहब पार्टीशन के वक्त स्टूडेंट थे, कहते हैं हम लोग इतने जोश में आ जाते थे ना, उनका जो कोई भी कलाम ताज़ा सुन कलाम आता था और हम लोग जी निकल आते थे सड़कों पे और सारे मिल के उनके अशार बोल रहे होते थे, पढ़ रहे होते थे। और हम जैसे इंग्लिश मीडियम लोग, जैसे हम डैडी की तो हर बात पे उनका कला कोई इल्लामा इकबाल का शेर बीच में होना ही होना होता था। तो इवन व्हेन लेटर इयर्स में ही वाज नियर 92 थोड़े से डिलीट हो जाते थे, डिसोरिएंटेड हो जाते थे, लेकिन इकबाल के मामले में ही वाज 100% देयर। अल्लामा के बारे में कुछ लोग कहते होते हैं ना कि 1910 में मुसलमानों पर जवाल था, वो सिर्फ अहमद जावेद साहब फरमाते हैं वो जवाल सिर्फ सियासी नोयत का था। तो ज़वाल अब है। उस ज़माने में चंद स्कूलों के पढ़े हुए लड़के अल्लामा इकबाल की फ़ारसी उर्दू, और वो उर्दू जिसमें, या वो फ़ारसी जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1921 में शेक्सपियर पर वो आइंस्टाइन पे नज़म लिख रहे हैं, क्वांटम फिज़िक्स मुतारिफ़ करा रहे हैं शायरी के थ्रू, तो बच्चे वो पढ़ना चाह रहे हैं। तो ज़वाल तो अब है कि मुकम्मल अल्लामा इकबाल मौजूद है, ये देखिए इसमें, इससे ज़्यादा इकबाल नहीं, पूरी कुलियात इकबाल उर्दू में कम अज़ कम, लेकिन बच्चे ना वाकिफ़ हैं। तो ज़वाल तब था या अब है। तो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि चूंटियों को बड़ी आवाज़ें नहीं आती। हमने अपने आप को तय कर लिया कि हम वो चूंटियाँ जिन्होंने कोई बड़ी आवाज़ नहीं सुनी, और हमारी तहज़ीब की, हमारी मजहबी तहज़ीब की पहली बड़ी आवाज़ जो हमें पिछले 100 सालों में मिलती है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। और हमने अपने कानों को ट्यून आउट कर लिया कि हमारे कान अब उनकी तरफ रजू नहीं कर सकते, और मुश्किल बात से हम बाजू छुड़ा लेते हैं। अलामा तो वो हैं कि उनका शेर समझ ना आए तब भी लज्जत और मज़ा उतना ही दे के जाता है। बिल्कुल। तो जब उस ज़ौक़ से हम पीछे हटे तो हम देख सकते हैं कि हम 100 साल से भी ज़्यादा पीछे गए हैं। तो हमारे पास गाड़ियाँ, घर, सड़कें नहीं हैं, लेकिन हमारा ज़ौक़ जो है वो कदीम नियंद्रतल या होमो इरेक्टस वाला है, होमो सेपियन वाला ज़ौक़ नहीं है। अगर मेरा ज़ौक़, मैं अपने आप को क्लेम इंसान करता हूँ, तो एक बड़ी शायरी, बड़ी आवाज़, बड़ा अफ़साना, बड़ी लिखाई पे मेरा दिल वो हार्ट शुड कम टू, मुझे हिला के रख देगा मेरा दिल। लेकिन अब वैसे हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ नहीं होता। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इकबाल के बारे में हमारी राय चंद अशार पर मुहित है। बिल्कुल। यानी कि अगर शिकवा कोक स्टूडियो ना पढ़ता तो हम उनसे भी पीछे हट जाते। तो जितना गुनगुना लिया गया, हमने इकबाल को कैद कर दिया चंद अशार में। अब वक्त है कि हम इकबाल को आज़ाद कराएं, क्योंकि अब हम उस पोस्ट मॉडर्निस्ट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, या उस एपिस्टीम में जा रहे हैं जहाँ इकबाल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
دوسری بات کہ اقبال جو ہے وہ کتاب میں پڑھا ہوا فائدہ نہیں دے گا، کوئی کتاب بھی. بالکل. کتاب کو جیسے قاری مشہور کرتے ہیں، قاری برنگز آؤٹ دا بک. تو اگر قاری ہی کہے کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھتا لیکن یہ پڑھی مجھے فیض دے دے، وہ نہیں ہوگا. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہماری اقبال کے ساتھ ایک ڈس انٹرسٹڈ اٹیچمنٹ ہے، یعنی میں اٹیچ تو ہوں لیکن وہ جو بوجھ مجھ پر ڈالنا چاہتا ہے وہ میں نہیں اٹھاؤں گا. بوجھ کیا ہے؟ متفرق علوم پڑھو، یعنی ڈائیورسفائڈ نالج سٹریمز حاصل کرو. اقبال کی شاعری میں لا ہے، فزکس ہے، ریلیجن ہے، پوئٹک ایکسلنس ہے، 200 سے زائد مغربی اور ہندو اور تاؤ اور مفکرین کا ذکر ہے. 200. غالب اردو کے انڈکلیئرڈ، غالب اور میر انڈکلیئرڈ سب سے بڑے شاعر ہیں. لیکن جس طرح اقبال آپ کو دوسری تہذیبیں، دوسرے لوگ، دوسری تہذیبوں کے رنگ آپ کی آنکھوں میں بھرتے ہیں، کہیں آپ کی آنکھیں ایک رنگ دیکھ دیکھ کے تنگ نہ ہو جائیں، وہ ہم قرض نہیں اتار سکتے. اسی لیے ہم نے بھلا کام کیا، ہم نے اقبال سے بازو چرا لیا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمارے آج کے بچے اتنے پڑھیں، اتنا اسکول ہے، اتنی یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد، مائی سیلف اے یونیورسٹی ٹیچر. یہ نصابی علم ہے. یہ تو کیپٹلزم میں آگے کچھ سیٹیں خالی ہونی، اس کے لیے تگو دو اور یہ کہ بھائی اس وقت وہ پوچھیں کہ بھائی پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں. یہ مشین کا نام آتا ہے، یہ رسید کاٹ لیتی ہے، وہ علم ہے. یہ نصابی علم ہے، اس کا حقیقی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ طالب علم وہ ہوتا ہے جس کا کائنات سے تعلق جوڑتا ہے. ان کا نصابی کتابوں سے تعلق جڑا ہوا ہے، یونیورسٹی سے باہر آ کے علم معطل ہو جاتا ہے، وہ جڑا دیا گیا ہے. اور پوری کائنات میوٹ ہے ہمارے بچے کا. علامہ کا حضرت انسان کا ایک شعر ہے، میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، جہاں میں دانش و بینش کی کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی یا عالم ہے نورانی. بھائی تم یونیورسٹی نہ جاؤ تو کیا سورج نظر نہیں آتا؟ تم اگر اسکول نہ جاؤ تو کیا درخت تم سے گفتگو یا سایہ چھوڑ دیتا ہے؟ کوئی دیکھے تو باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے، فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو. یہ دنیا بہت ہی سادہ اصول پر بنی ہے کہ انسان اس کو دیکھ اور اس کے اندر وہ معنی ڈال جو اللہ نے تجھے دیا. درخت کے اندر وہ رنگ ڈال جو رنگ اللہ نے تجھ میں ڈالا، اس میں نہیں ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان حقیقی ہے، کائنات اعتباری ہے، حقیقی اعتباری میں رنگ بھرتا ہے. تو وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کسی بھی میدان، خواہ وہ سائنسی میدان ہو، پوئٹک میدان ہو، افسانے کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، ہم صرف یوزرز ہیں، ہم کاپی کیٹس ہیں، کاپی پیسٹ ہیں. ایسے ہی ہے. اس وقت ہم وہ رہ گئے جبکہ ہم بنے نہیں تھے اس چیز کے لیے. یقیناً. اور آپ دیکھیں کہ جب اسلام آیا، مطلب وہ تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لوگوں تک پہنچا، تو 632 کے بعد امیڈیٹلی فتوحات پہ فتوحات پہ فتوحات. اور وہ صرف تلوار کے ذریعے نہیں، قلم کے ذریعے، لائبریریز، کیا کچھ، ہنڈریڈز آف ایئرز کنٹینیوس پروگریس، ڈیولپمنٹ، یہاں تک کہ آج سے میرے خیال 150 سال پیچھے تک اٹ واز موونگ. برے صغیر میں کس کے لیے آئی تھی پوری دنیا؟ برٹشرز، پورچوگیز، فرینچ، ڈچ، ایوری بڈی واز کمنگ. اور یہ سب سے ٹاپ موسٹ سو کالڈ اس وقت کے سیلرز، ٹریڈرز تھے. سب کیوں آ رہے تھے ادھر؟ اسلامک مسلم مغل امپائر تھی ادھر. تو مسلمانوں کا عروج تو رہا ہے ٹل کوائٹ ریسنٹ. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی پہچان چھوڑ دی. اچھا، غالب جب فوت ہوئے تو کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے بعد تو پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد اس برے صغیر میں کوئی کام کا شاعر آئے گا کبھی. within a few years, within a couple of decades, here is علامہ اقبال. اور وہ تو میرا خیال یہ آگے اب ان کے بعد صدیوں تک کوئی اس لیول کا نہیں آئے گا شاید. علامہ کے بعد تو اب بہت ہی جیسے ایک اندھیرا سا نظر آ رہا ہے نا. مطلب کہ بڑے شعراء میں تو اس طرح کا کوئی فیض بہت بڑے آدمی. اور پھر پنجابی شاعری جڑا انہوں نے کی تھی وہ تو بچے ساڑھے پڑھ ہی نہ سکے. ربا سچیا جڑی بہت ہی بڑے شاعر تھے. لیکن جیسے اقبال جیسے کسی نا، وہ جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ پیشن کو اسپرچولائز کرتے ہیں اقبال. جذبات میں روحانیت کا رنگ بھر دینے کی طاقت صرف اقبال کے پاس تھی. دوسرا کہ شاعری اور سائنس کو ایسے خوبصورت نظم، کبھی ہم بیٹھیں گے تو اقبال کی شاعرہ ایسی نظمیں جہاں پہ انہوں نے سائنس متعارف کرائی ہے بچوں کو، آئنسٹائن متعارف کرایا ہے، اسپیس ٹائم تھیوری کے اوپر لکھا ہے، ٹائم کے اوپر لکھا ہے. تو آپ بہت حیران رہ جائیں گے پڑھ کے. تو یہ ایسا کام کسی کم ہی کوئی شاعر کرتا ہے
کہ وہ اپنی شاعری کے تھرو سائنس بھی متعارف کرائے. اور دوسری بات, اقبال اپنی اسٹرے ریفلیکشن میں لکھ رہے ہیں کہ میتھمیٹیشین کین ناٹ انکمپاس انفینٹی یس بٹ اے پوئٹ کین. اب یہ باتیں ایک ہی پیکج میں آپ کو مل رہی ہیں کہ وہ آپ کو مذہبی تہذیب بھی دے رہا ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے یار میں ایتھیسٹ رہ جاتا ورڈز ورتھ کو نہ پڑھتا. اب دیکھیں اقبال کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. اب آپ کے دل میں آتا ہے اف آئی لو اقبال آئی نیڈ ٹو گو اینڈ ریڈ ورڈز ورتھ. آپ کو پہلی نظم ہمالا ملتی ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیچر جو آپ کی بھی ساری اس مناظر میں نظر آ رہا ہے, اقبال کو پتہ چلا کہ نیچر کو پڑھنا پڑے گا, اور نیچر کو کسی سرمایہ دار کی طرح نہیں پڑھنا کہ اس میں کتنے بلے بن جاتے ہیں لکڑیوں سے, کتنی پانی سے کتنا پانی بوتل میں بھر کے بیچ لوں گا. تو وہاں پر اقبال ورڈز ورتھ کی طرح کائنات کو دیکھا, اور انہوں نے کیٹس کی طرح کائنات کو دیکھا اور ان سے سیکھا. ان کی بات بائرن, ظاہری بات, نیچے اور سائنٹسٹ سب کو. اب آپ دیکھیں کہ ہماری تہذیب آج بھی کوئی نیچے کی بات کرتا ہے تو یا تو وہ بالکل اس طرف چلا جاتا ہے یا اس طرف, یا نفرت. یا وہ اقبال نے جو مداحی کی نیچے کی, اس کا کوئی جواز. یہ تو ہم ایک شعر پڑھ دیتے ہیں نا, گر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں, اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. لوگ وہ اشعار بھول جاتے ہیں جہاں اقبال نے 3 نظمیں لکھی ہیں نیچے پہ, تینوں فارسی میں. خصوصاً جاوید نامہ میں علامہ نے جب اسے جرمن دانا کر کے بلایا تو علامہ نے کہا کہ وہ صحیح راستے پہ تھا, اس کا دل مومن تھا, ذہن کافر تھا. اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاعر کے بارے میں عرب وقتوں میں کی تھی جو علامہ نے نیچے کے بارے میں کی. اور کبھی کبھی مجھے وہ جو علامہ کی بڑی بات لگتی ہے کہ وہ صحیح بات غلط لوگوں کے آگے کر رہا تھا. ہاں وہ جو کلمے کا پہلا حصہ بھی تو یہی ہے, لا الہ there is no God. تو وہ شکو جو چاہیے, وہ جو تمام بت گرانے کے لیے پہلے چاہیے ہوتا ہے, وہ تو ہم نے نیچے سے لیا ہی نہیں. ہمیں کان میں مولوی صاحب نے آگے کہا یہ کارا لینے کا کلمہ پڑھ جیسے کلمہ پڑھتا. بالکل. تو وہ جو اللہ کو ماننے سے پہلے لا کی ضرب چاہیے ہوتی ہے, نفی کی ضرب چاہیے ہوتی ہے, وہ قوت اقبال کہتا ہے نیچے فراہم کرتا ہے. جو اقبال وہ 10 بوک زراتھسٹرا میں وہ لکھتا ہے Where is the God, and وہ زرتشت کے وہ کہتا ہے وہ تو اوپر گان. تو وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال اپنی شاعری میں کوئی پروپیگینڈا نہیں کر رہا نیچے کے خلاف. He is ensuring you fall in love with Nietzsche. وہ جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نیچے کو پڑھ کے لگتا ہے جیسے سور اسرافیل چوری ہو گیا ہے, اچھا, تو اب آپ دیکھیے کہ اقبال اسی ذمہ داری سے اقبال ہمارے بچوں تک نیچے لے کر آ رہے ہیں. آپ یہ اس بات سوچیے, اسی ذمہ داری سے. آج کیا ہے, یا تو نیچے کے ماننے والے بالکل ہی مذہب مخالف ہوئے ہیں, یا اگر ہم اس کے برعکس جائیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل نیچے نہ ہاتھ لگانا, یہ نہ کرنا. And اقبال is ensuring if you read me you have to go and read Nietzsche. اور 3 نظمیں ہیں, 1-2 نظمیں نہیں ہیں, بلکہ پیام مشرق میں جو شوپنہائر اور نیچے والی نظم ہے. اب دیکھیں, اچھا let's move forward. How many of students have read Schopenhauer? کون غم کے اوپر بڑی بات کر سکتا ہے شوپنہائر کو پڑھے بغیر؟ کون ہے جو شوپنہائر کی طرح بوریت پر بھی ایک نظم لکھ یا ایک پورا ڈسکورس شوپنہائر نے لکھ دیا؟ تو اقبال چاہتے تھے کہ ہماری مسلم تہذیب ان دوسری تہذیبوں کے بڑے لوگوں سے غیر متعارف ہوئے اپنے قبروں میں نہ چلے جائیں. ان قداور لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کر آگے دیکھو منظر بہت خوبصورت ہے, یہ اقبال کہنا چاہتے تھے. We have to accept and know and be in this world, جو present world ہے. اچھا ہسٹری کی وہ باتیں کرتے آ رہے ہیں, ہر چیز ہسٹری میں بھی سب کچھ جوڑ جاڑ کے ادھر تک لے کے آئے ہیں. رائٹ, آپ کہتے ہیں جیسے 100 سال پرانی ہے, exactly 100 years ago پیام مشرق لکھی انہوں نے, right after the first world war. اور وہ اپ ٹو دا منٹ والی میں کہتی ہوں کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے کہ کتنا ان کا مطالعہ تھا, کتنے ان کے آبزرویشن تھے. اور آپ دیکھیں یہ مشرق کا پیام ہے, کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری قوم اور امت مسلمہ اور مشرق تہذیب باقیوں نے بھی پڑھنا چھوڑا ہوا ہے. اقبال نے کوئی پیام اسلام نہیں دیا. He became an Eastern representative. ایسٹ کیا ہے؟ ایسٹ کے بارے میں وہ جو علامہ نے پیام مشرق میں کہا کہ وہ ہین کہتا ہے کہ مغرب کی سرد روحانیاں ٹھٹر رہی تھی اور میں نے گرم کیا مشرق کی. انہیں مشرق کے قلب کی ضرورت تھی جو اس ٹھٹرتی ہوئی سرد بور روحانیت کو آگ دے سکے. ابھی تبھی رومی اتار اور صدگرو جو ہیں وہ ان کو حیران کیے ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایک بے معنویت سی سیکولر اسپرچویلٹی تھی,
اور وہ اسپرچویلٹی جو ہندوؤں کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس تھی، وہ ان کے نصیب میں نہیں تھی. تو اقبال نے پھر گوئٹے کو وہ پیغام دیا یہاں سے. گوئٹے پہلے سے ہی حجازی سے بھی ہوئے ہوئے تھے، رومی سے. حافظ سے بہت متاثر تھے. بالکل. اور گوئٹے خود علامہ نے کہا ہے کہ میں گوئٹے سے نہ ٹکراتا تو میں یہ نہ جان پاتا میں کون ہوں. گوئٹے اتنا قداور آدمی ہے. You have to meet everybody in order to realize who you are. Imagine the ظرف اقبال that he is appreciating گوئٹے. بلکہ علامہ نے جو وہ کہا کہ گوئٹے اگر ہیومینٹی انڈیویجولائز ہو جائے، اگر انسانیت، پوری انسانیت کو ایک شخص میں انکلکیٹ کیا جائے، گڈ، بیڈ، ایول، گروٹیسک، آل کائنڈ آف مین کائنڈ کو ایک انسان میں جانا پڑے، تو وہ گوئٹے کا کردار فوسٹ ہوگا. آپ بتائیں کوئی مغربی تہذیب سے کہتا ہے کہ کیا فلسفیوں پر تنقید کے لیے جب بھی مرشد چننا پڑا غزالی تو بائس دیکھیے، یا ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے اوپر ہم خلدون کی عزت سب سے اوپر رکھتے ہیں؟ اقبال نے کہا، اقبال وہاں کسی اور کا نام ڈال سکتا تھا مسلم تہذیب سے، اس نے کہا نہیں، گوئٹے کا کردار فاسٹ از ہیومینٹی انڈیویجولائزڈ. سوچئے. اور پھر اس پہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت گفتگو کی کہ وہ کیوں سب سے بڑا کردار ہے. پیام مشرق کا ایک دیباچہ ہے جو کہ بعد میں نکال دیا گیا تھا، اس میں بھی بہت بڑا کردار گوئٹے کا. اس میں علامہ نے وہ ہے میری بات میں ان کا جو فارورڈ ہے، کہتے اونلی 3 بکس ہیں یا 3 ہیں جس میں انہوں نے فارورڈ لکھا ہوا، باقیوں میں نہیں لکھا ہوا. So this is one of those 3. ایک فارورڈ مجھے بھیجا ظفر حسن ریزا صاحب نے، بہت علمی شخصیت ہیں، میرے بہت اچھے، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میرے بہت اچھے بڑے بھی ہیں، دوست بھی ہیں. انہوں نے مجھے بھیجا جہاں پر علامہ نے وحدت الوجود سے ڈپارٹ کیا ہے. دیٹ از سوری، اسرار خودی، سوری اسرار خودی. اچھا، اسرار خودی، ایم ویری سوری فار دیٹ جی. اچھا، اسرار خودی میں بھی شروع میں علامہ نے کہا ہے کہ میں گوئٹے کی اس بات سے انسپائر ہوا ہوں جہاں پر گوئٹے کے کردار فوسٹ نے بائبل کی پہلی آیت یوں نہ پڑھی کہ ان دا بگننگ دا ورڈ واز گاڈ، دا ورڈ واز ود گاڈ، دا ورڈ واز گاڈ، بلکہ اس نے ایسے پڑھی کہ ان دا بگننگ دا ایکٹ واز ود گاڈ اینڈ ہی ریپلیس ورڈ ود ایکٹ. And that is from where the khudi came out. Iqbal got inspiration. It's all about acting. So in the beginning, the act was God. The act was with God. The act was God. تو انہوں نے کہا کہ ہندو اسپرچویلٹی نے یہ بات پھر سمجھ لی تھی کہ اگر ہم نے اس بار بار کی دکھا سے بچنا ہے تو ایکٹ سے دور ہو جاؤ. And here came the birth of meditation. If you want peace, get away from act. اور اقبال نے 2-3 صفوں میں ایسی کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. اقبال نے اسپرچول ایکٹ انسانوں کے حوالے کیا ہے جو شاید ہندو انڈرسٹینڈنگ میں یقیناً ہوگا، بہت بڑے بڑے مائنڈ ہیں ادھر. اقبال نے واپس کیا کہ ایسا ایکٹ جو اسپرچول ان ایکشن ہو. یعنی اقبال نے وہ جو خودی منجمد تھی، فروزن تھی، اس کو دوبارہ موومنٹ میں ڈالا اور کہا کہ تمہارا ہلنا زیادہ برکت رکھتا ہے نہ کہ تمہارا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یعنی ہر وہ خیال فتنہ ہے، اقبال نے کہا، جو اپنا حال نہ رکھتا ہو، ہر وہ ایکٹ جو اپنا ایکشن نہ رکھنا ہو، وہ الٹیمیٹلی یا تو ذہن کو باولا کرتا ہے یا وہ سماج میں تباہی لاتا ہے. تو وہاں سے اقبال نے ایک نیا ایکشن اورینٹڈ اسپرچویلٹی نکالی جس میں پانی کا گلاس پیتے ہوئے بھی روحانیت پریکٹس کر سکتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہوا بھی صوفیانہ احوال لے سکتا ہوں. تو اقبال نے اس کو وہ جنگلوں میں بیٹھنا اس سے نکال کر انتہائی سینٹر آف دی سوسائٹی میں لائے کہ اگر تم دھوپ میں کھڑے ہو کے بھی بدھا کے احوال لے سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اب تمہارا ایکٹ اسپرچول ہو چکا ہے، کیونکہ تو آنکھ تمہاری ہے، نگاہ اس کی ہے. تو یہ اقبال کی بہت بڑی فائنڈ. اسرار خودی اس حوالے سے اسرار خودی از اقبال's first book by the way which got published and that is amazing in its content. اب دکھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دکھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اقبال کی وہ شکوہ جو اب شکوہ خودی کو کر بلند اتنا، بس کر دو یار، یہ ساکی نامہ کھول دوں سناؤں پھر خودی کے اشعار تواتر میں تمہیں، کیونکہ تم نے نہیں پڑھے. اب تم بزید و خودی کو یہاں سے سمجھو. اور تم پھر اقبال کا سٹینڈرڈ اتنا، کیونکہ ہر لکھاری شروع میں آپ نے بڑی پیاری بات کی بیک سٹیج جب ہم کہہ رہے تھے شیکسپیئر کو بھی کہیں اس کے شیکسپیئر کی ہر لائن ماسٹر پیس تھوڑی ہے. بالکل بالکل.
افسانہ نگار کے کئی ہاتھ ماڑے موٹے ہوتے ہیں. اب سین ہے, نیکسٹ سین, اس نے نیکسٹ سین ہی لکھنا ہے نا وہاں پہ. اب نیکسٹ سین کو بھی کیا وہ کسی ہیبرو میں جا کے تھوڑی لکھے گا. تو ایسی قلم سیدھا کرتے اقبال نے کچھ نظمیں لکھیں جو کہ آپ کو وہ سٹینڈرڈ کی نہیں ہو سکتی, لیکن آپ محبوب کو اس کے ماتھے سے چنتے ہیں, ٹخنے سے نہیں چنتے. تو اگر آپ اس کو اپنا محبوب کہتے ہیں تو اس کے ہائیسٹ پوائنٹ پر جا کے پرستش کیجئے, اور وہی ہائیسٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے آگے رکھیے. لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو پایا. اس میں جو پھر بیک سٹیج ہم بات کرتے, گناہگار کاری اقبال ہے جس نے اقبال کو متعارف کرانا تھا مغربی تہذیب کو. ریسنٹلی آئی ریڈ اے پیپر آن فزکس اینڈ اقبال کہ کارلو روویلی کہتا ہے there are no things in this universe but events. I'm talking a lot about it nowadays, you know, marketing myself, کہ there are no things in this universe but events. اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے مگر ہر شے حادثہ ہے, ایونٹ ہے, کیونکہ کائنات ہر وقت ہل رہی ہے, تو جو چیز ہل رہی ہوتی ہے اسے ٹائم میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, اسپیس میں نہیں. اب علامہ محمد اقبال ساکی نامہ میں کہہ رہے ہیں فریب نظر ہے سکون و ثبات, تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. اور بھائی ہم پڑھتے, اور وہ پڑھنے والے نے لکیلی فزکس پڑھی ہوتی تو ہم کہتے نا, ایک فزسسٹ بالکل جکڑا گیا ہوتا کہ یار آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا گڈ تھاٹ. پھر وہ کہتا کہ یار, جیسے ابھی ایک کتاب آئی ہے سارا کی ونس اپون اے پرائم, اس نے صرف وہ دلائل دیے ہیں کہ میتھمیٹیشین فزسسٹ جو شاعری میں تھے یا شاعری پڑھتے تھے اور اس کے بغیر میتھ کو نامکمل سمجھتے تھے, اور جب وہ چوک ہو جاتے ہیں. اب ہمارا کوئی فزسسٹ اتنی رغبت اقبال کے لیے رکھتا ہوتا, اپنے کسی ایسے ایکسپیریمنٹ میں پھنسا ہوتا, پھر انسپریشن لیتا اور وہ لاتا کہ یار واقعی جو ثبات ہے, اسٹیشنری یونیورس ہے, یہ رکی ہوئی کائنات ہے, یہ فریب ہے, تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات. اب دیکھیں شاعری میں کھپایا اقبال نے اس بات کو ساکی نامہ میں, لیکن اب نہ جو شاعری پڑھ رہا ہے وہ فزکس نہیں پڑھتا. اور علامہ نے کہا تھا منظر نامکمل ہے, specialization is for the insects. Stop doing that. آپ مجھے بتائیے ونسنٹ, ونسنٹ وین گو کیا تھا؟ Was he a painter? He was an amazing person. He was a painter at the last. یاد رکھیے گا شخصیت پہلے ہوتی ہے, پھر پینٹ برش اٹھایا گیا. تو ہم بچوں کو ڈائریکٹ ونسنٹ پڑھاتے, پینٹنگ دیکھو, پہلے شخصیت پڑھائی جاتی ہے. تو اقبال اس حوالے سے از این امیزنگ پرسن. اگر ہم اپنے بچوں کو وہ ان آرتھوڈاکس اقبال متعارف کرا دیں تو اس وقت جو بونا پن, آئی ایم سوری, وہ جو بونا پن ہم پر لگا ہو نا, وہ جو للی پوٹینز ہم بنے ہوئے ہیں, اور گلیور جو آتا ہے ہم اس سے ڈر جاتے ہیں یا اس کو پتھر مار دیتے ہیں. جاؤ بھائی, اتنا اچھا تو میرا چھوٹا سا درخت ہے, تم کہہ رہے ہو ایک درخت ہے وہ تیسرے آسمان تک جاتا ہے, میں تو کمفرٹیبل ہوں اس میں. تو وہ نہیں ہے, وہ جو آپ نے بار بار کوہن کو پرانا لکھا, جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو, وہ ہے اس قوم کے پاس جو آج بھی اپنی ترقی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے 700 سال پیچھے جائیں. تو ہار تو ہو چکی. اور اقبال وہی, اور پھر وہ موجود ہے نا تہذیب میں, موجود ہے ایک ٹیکسٹ جو آپ کا پرنسپل پرسپیکٹو بن سکتا ہے, جو آپ کو, اب میں کتنے نام لے سکتا ہوں, کانٹ متعارف کرانا چاہتا ہے, جو آپ کو کوانٹم, آئنسٹائن کا ذکر خطبات میں جو اب ریکنسٹرکشن کے لائیں, یہ کس دفعہ ذکر ہے, کیوں؟ اور بھائی اس کے بغیر اگلا دور نہیں چلے گا. Get used to this man. Accept everybody. Accept everybody. جو پروڈکشنز ہیں جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے, گروتھ کیا ہے, وہ یہ کہ ہم انسانیت, ہم اس کو انسانیت کے اسپیکٹرم سے دیکھتے ہیں. اس کے اندر پھر you include everybody. آپ دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال نے جو مارکس کی تعریف کی, علامہ محمد اقبال نے جو ورڈزورتھ کی تعریف کی, علامہ محمد اقبال نے جو سپنوزا کی تعریف کی, and he took 200 people. اگر آپ ہندوؤں کی نظمیں کریں گی جن کو اقبال نے ٹریبیوٹ دیا, صرف یہ کہ میرا تہذیبی آدمی کداور ہو جائے, کیونکہ یہ اس کا ماننے والا ہے جس کے سب ماننے والے ہیں, وہ سب کا ہارن پالن ہے, وہ جو رب العالمین و رحمت للعالمین ساریاں دینے. تے پھر بھائی جی ساریاں دینے, پھر تو بھی اپنی اکھاں تو بغض والی اینک لا تے پڑھ ساریاں نا, تو وہ ہم سے نہ ہو پایا. تو یہ ہے کہ جو آج کا یوتھ ہے, آج ہم اس کے لیے یہ پورا پروگرام کر رہے ہیں. آپ بھی یوتھ ہیں بھائی. I'm 35. I'm too old now. لیکن My daughter considers me very old now. ڈاٹر تو کرے گی, لیکن بات یہ ہے کہ بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ خرم سے آگے کیا کیا باتیں ہوتی. سو واپس آئیے گا بریک کے بعد.
Muiz Sial. Welcome to my studio. Anything you would like to tell our viewers or say to your viewers? صرف ایک ہی چیز کہ پاکستان کے حالات کے ذمہ دار بھی ہم ہیں اتنے جتنے ہمارے حکمران ہیں. بلیم گیم چھوڑ دیں پلیز, نکل آئیں اور خود کام کریں. آپ جو ہے جب تک خود اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے, اگر ہم میں سے کوئی ایک نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں, ویئر 63 to 64% آف دا پاپولیشن آف دس کنٹری, اگر ہم میں سے کوئی ایک یہ ملک چھوڑ کے جاتا ہے نا تو یہ ملک 6 سال پیچھے جاتا ہے. اس ملک کے اندر ایفرٹ کریں, اس ملک کو جو ہے آپ ایفرٹ کریں اس کے اندر. پاکستانی ہونے پہ بھی پرائیڈ ہونا چاہیے, آپ کو پراؤڈ فیل کریں. ویلکم بیک. خرم الہی کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, اور یہ بات ایک بڑی خوبصورت کر رہے تھے استاد اور شاگرد کے بارے میں. سو اوور ٹو یو. استاد کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا, استاد وہ ہوتا ہے نا جس کو دیکھنے کے بعد برائی بری لگنے لگ جاتی ہے. تو جتنی کشش جتنی اچھی برائی لگتی ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں, ہمارے بچے زیادہ جانتے ہیں. تو برائی گناہ بنتی ہے جب استاد کی نظر میں نظر جاتی ہے اور آپ کہتے ہو یار برائی کر کے اس کے سامنے نہیں آ پاؤں گا. نیکی اچھی لگنے لگ جاتی ہے, برائی بری لگنے لگ جاتی ہے. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں استاد تو وہ ہوتا ہے جو تمہیں تم سے چھڑا کر لے جائے. جو رومی کے ساتھ تبریز نے کیا تھا. ورنہ یاد رکھیے گا میں اپنے لیے شر ہی شر ہوں, اور اس کا سب سے بڑا مظہر دیکھنا تو تنہائی. پورا مذہب احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ تم تنہائی میں کیسے ہو. خیر اب تو ہمارے نصیب میں تنہائی نہیں ہے, اکیلا پن ہوتا ہے, اس میں ٹیکنالوجی 7-8 ہزار بندہ ساتھ ہوتا ہے, وہ پیور. اب دیکھیں ماسٹر پیس بننے کیوں ختم ہو گئے؟ وہ جو ایبسلوٹ تنہائی چاہیے ہوتی ہے جس میں آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, اور میں تو صرف فلوٹ بن کے بولوں گا, وہ تنہائی میسر نہیں ہے. وہ غار ہرا رہا ہی نہیں اس کائنات میں, جہاں ایک آدمی صرف اندر ہو تے باہر ہو رہ جائے, یا تو باہر ہے یا اندر ہے, یا انفس میں یا فاق میں ہے. وہ کس کے نصیب میں؟ جتنا اکیلا کرتے ہو انہیں نوٹیفیکیشن ود آ جاندے نے. تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا پورا تعین اس بات سے ہوتا ہے تم اسلام میں کیا ہو, مذہب پر کیا رائے رکھتے ہو. بھائی مجھے بتاؤ, تنہائی میں پاک ہو؟ تنہائی میں کیسے ہو؟ تنہائی میں تمہیں کون یاد آتا ہے؟ وہ تمہارا محبوب ہے. اور ہمیں تنہائی میں, احمد جاوید صاحب, ہمیں تنہائی میں برائی, شر اور وہ خطرناک ڈارک ویب یاد آتی ہے جو وہاں پر لذت کے وہ مواقع بھی موجود ہیں جو فرعون کے پاس نہ تھے. تو وہاں پر یہ بات اب ہم دوبارہ اس کو کہتے ہیں, تنہائی طے کرے گی تمہارا محبوب کون ہے. تو وہ جو دیکھیں کیا جدید آدمی کے پاس وہ منظر ہے کہ وہ اکیلا ٹانگیں ایسے سمیٹ کے بیٹھا ہو اور کہہ رہا ہو کہ جی ڈھونڈتا ہے. پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کی ہوئے. وہ بھی تو بجلی کا بل آ جاتا ہے. جان رو پڑا تھا, یہ خراب آشیانے خیرت باختہ, صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائیں گے. ابھی آپ اور میں آئیڈیلزم کی باتیں کریں, گھر پہ آپ کے گئے. تو یہ جو جدید آدمی کا ایک عجیب سی زندگی ہے نا, اس کے بارے میں اگر آپ نے ہائٹ دیکھنی ہے تو سیموئل بیکٹ کا تھیٹر ویٹنگ فار گوڈو دیکھیں کہ جدید آدمی پہ اب کوئی ترس بھی نہیں کھاتا. یہ شیکسپیئر کے کرداروں سے زیادہ مجبور اور آرزوں میں مبتلا ہے, کیونکہ اس کے کپڑے, یہ ویسٹ لینڈ میں زندہ ہے اور اس کے اندر ہالو مین ہے. یہ سٹفڈ ہے, یہ اس کے صرف جو ہے اس کے ظاہر میں ہے, اس کا باطن میں نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ تو آرٹسٹ ہیں, کہاں ہے سلواڈور ڈالی, کہاں ہے بیکٹ, کہاں ہے انیسکو, کہاں ہے ونسٹ, کہاں ہے پکاسو. بڑی پینٹنگ دیکھنے کے لیے میں ماضی میں کیوں جاتا ہوں, اب تو ٹولز آ گئے. بالکل. تو مادہ ترقی کر رہا ہے, مادہ ترقی کر رہا ہے. انسان احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جلد ہم کہیں گے یہ دیکھو انسان جو ناقص روبوٹ, اور وہ دیکھو روبوٹ جو مکمل آدمی ہے. وہ آ گیا نا. اپنے بیٹے سے زیادہ آپ آئی فون پر اعتبار کرتے ہیں کہ یار یہ چھوڑ جائے گا, یہ تو چارج کر کے پھر میرے ساتھ ہے. یہ بہت خطرناک باتیں ہیں, خطرناک ہے. اور یہ تمام تہذیبوں کے لیے کہ کلاسیکل آدمی کی آخری صدی ہے, زبانوں کی آخری. ایموجیز پر تو بات آ گئی ہے, آپ کہہ رہی ہیں ان کو اقبال پڑھانا ہے.
وہ جو کہ گڈ کو یہ سمجھتا ہو، مسکراہٹ اس نے ایسے دیکھی ہو. اب جس کا سب کچھ منظر میں مکمل ہو گیا اس کو آواز کی ضرورت رہے گی؟ تو غالب وہ رہے گی بھائی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں غالب درخت کو بیان کریں، بہار کو دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے پاس. اب غالب کو پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بہار تسکین نہیں دیتی کہ بھائی اتنی بڑی بہار آئی نہیں جتنی غالب نے کہی ہے. تو جب آپ ان آئیڈیلز کے ساتھ جیتے ہیں، لالہ صحرائی، یا جب آپ اقبال ایک پھول نکلا ہوا ہے، آپ اور میں صحرا میں بیٹھے ہیں، ہم احوال انسانی پر ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ایک پھول ہے، تو آپ اور میں بیٹھے اس کو کہہ رہے ہیں تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا. اقبال فرشتوں کو کہہ رہے تھے کہ تو اللہ کے عرش کے آس پاس ہی ہے، تو شاخ سے ہی پھوٹا ہوا، اور میں شاخ سے ٹوٹ کے نیچے ہوں. تو شاخ سے کیوں پھوٹا، میں بھی ایک پھول ہوں، تیرا بنانے والا بھی وہی، تیرا آئیڈیا آف بینگ پلانٹ ہوڈ ہے، تو اینیمل کنگڈم میں اینیمل کنگڈم کا ہوں، میری ٹانگیں ہیں، میں چل پھر لیتا ہوں. ہمارا بنانے والا ایک ہے یار. اگر کائنات بگ بینگ یہاں سے بھی ایک مقام سے آئی ہے نا، تو یعنی کہ ایک مقام پر ہم سب کا ڈیزائن ایک ہے. تو شاخ سے پھوٹا ہے اور میں شاخ سے ٹوٹا ہوں. اللہ اکبر. ایک جذبہ پیدائی اور ایک لذت یکتائی. تو یکتائی کے مزے لے رہا ہے محبوب کے، اور میں گروتھ کے مزے لے رہا ہوں. ایک پھول کو دیکھ کر آپ یہ ڈسکورس دے جائیں جس میں پوری کائنات سما جائے، اور آپ اب اپنے بچے کو مونٹ بلانک کی پہاڑی پر بھی لے آئے، وہ فون نکالتا ہے پہلے جیب سے، جیسے آنکھ غیر حقیقی ہو گئی ہے. ویل پٹ، ویل پٹ. اب پلیز اب میری بات، اب جب خوشی آپ کی اس بندے پر منحصر ہے کہ جب تک یہ لائک نہیں دبائے گا میں کیسے خوش ہو لوں، اب اس بیچارگی پر بھی تو بات کریں. یہ سب بیچارگیاں بڑے احوال اقبال غالب میر نہیں پیدا کروا سکتے. یہ ہے اصل ماجرا. اقبال نے ہمالہ دیکھی ہے، پاس تو قلم لاؤ بھائی. مسجد قرطبہ جیسے وہ کون سی انہوں نے پلان کر کے لکھی تھی، اندر گئے احساساتی طور پر. جہاں میں آئنسٹائن کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آئنسٹائن نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی منظر دیکھتے ہوئے اس کے احساسات، اب جو کہتے ہیں یو وانٹ ٹو ڈو سائنس یو نیڈ ٹو کیپ ایموشنز ایٹ اے سائڈ. How stupid. بالکل. How stupid is that? How stupid is that science where my idea, most important emotion is not in. اچھا آئنسٹائن نے فلاں موضوع پر ہی کیوں کام کیا؟ کیونکہ جذبات اس طرف لپکتے تھے. پوری کائنات چھوڑ دی نا آئنسٹائن نے، باقی مسائل تو نہیں حل کی تھرمو ڈائنامکس کے. اس نے زمان و مکان اور گریویٹی جنرل اسپیشل تھیوری دی، اور اس نے کیونکہ احساسات کہتے تھے اس طرف جاؤ. میرے استاد فرماتے ہیں جب آپ بڑا منظر دیکھتے ہیں تو اس منظر کو دیکھنے کے بعد سب سے آپ اسے ناپ لیتے ہیں، یہ اس کی لینتھ ہے، ویڈتھ ہے وغیرہ. تو اب تو سائنس میں امپیریکلی پورا ہو گیا پہاڑ. جاوید صاحب فرماتے نہیں، پھر وہ امپیریکل جو چیزیں ہیں وہ احساسات کے سامنے آتی ہیں، اور آپ اس منظر کو یا تو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. آپ رائے دیتے ہیں جو احساسات پر ہوتی ہے، جذبات پر ہوتی ہے. وہ معطل ہے آج کے بچے کے. وہ بے خطر کود پڑا والا حال کر سکتا ہے بچہ کہ نمرود کی آگ ہو، مطلب کہ وہ چھوڑے، بچہ کیا ہم بھی نہیں کر سکتے. ہم بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ذہن انہی باتوں پر بھائی زیادہ توجہ دیتا ہے جو دل کے لیے مستفید ہوں. اب دل رہا ہی نہیں تو ذہن کو کہاں سے چلائیں؟ اب ذہن اتنا ہی چلتا ہے کہ استاد کہتا ہے دیکھو 3 چھٹیاں کرو گے تو HEC کے مطابق تمہیں نکال دوں گا، بچہ ڈر کے بیٹھا بس پڑھ رہا ہے. پہلا زمانہ تھا افلاطون کے گھر مکے مار کے لوگ باہر آؤ سوالوں کے جواب دو. رومی بھاگ رہے، تب اپنی بیٹی کی شادی کر دی کیمیا کی، بھاگ رہا ہے میرا تبریز نہ کھو جائے. خسرو نظام الدین کے پیچھے پھر رہے ہیں، وہ تو زندہ ہے نا. اور خسرو دے زمانے دے گورنر دا نام دسو، یاد بھی نہیں پتا. بالکل وہ وڈے سن، لیکن جس نے اپنے استاد کو دریافت کر لیا، صراط الذین انعمت علیہم والا آدمی ڈھونڈ لیا جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، بس اللہ نے کہا پار لگ گئے بھائی تم. اقبال کو بھی وہ سب لوگ ملے، باقی اقبال نے خود دریافت کری. اس کے لیے بچوں کو چاہیے جاوید نامہ پڑھیں اور اس کا منظر دیکھیں. ابھی میرے 2-3 اسٹوڈنٹس معاذ، مصطفیٰ، صدیق، وہ گھر آئے تھے، اور وہ پٹھان ہیں تو ماشاء وہ بڑے ذرا مارشل ہیں، ان کے دل نرم کرنے کے میں نے چند باتیں سنائیں جاوید نامہ سے. میں نے کہا یہ ہے اقبال.
پہلے آسمان پہ وشوامتر, آگے ٹالسٹوائے سے ملاقات ہو رہی ہے. کنیا نے اصل ٹالسٹوائے پڑھ لیا پاکستان وچ. نالے مینوں دسو ترقی ہوئی کیڑی ہے اکراس دا گلوب, اب یو آر اے پینٹر ٹو سی دا ماسٹر پیس. تسی ان کے بھی ماضی میں ہیں یار, ان کے بھی ماضی میں گوئٹے ان کا بھی ماضی میں, بڑا رائٹر ان کا بھی ماضی میں. تو اب تو بس ایک کنزیومرسٹ نالج ہے. میرے بڑے بھائی سے کمرشلائزیشن آف صوفیزم ڈاکٹر شہیر کہتے ہیں, پتر ہوں تے کمرشلائز یا صوفیزم ہے. وہ بھی گانے گونے آ گئے یا کسی بڑے فیشن والے پھانٹا نے کپڑے کاٹتے تو پا لیں گے. اور رلی تو پائیں گا, رلی فیشن لی پالیں گا تو 2 دن باہر رہ کے کر سکنا ہے. رلی ہوتی ہے ایک ایک ٹکڑا پکڑوں گا, مرشد سے دھاگا لوں گا, جوڑوں گا اور اپنا تن ڈھانپوں گا. حکم اللہ ہے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھ. وہ کٹھی خرید کے سمجھتا میں صوفی بن گیا ہوں. وہ بس ایسے ہی ہے, بس چلو چلی کا مقام لگا ہوا. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اب یہ دنیا میں احوال ایسے ہیں, مومن تو مومن, اچھا کافر بھی نہیں آپ بن سکتے اکراس دا ورلڈ. وہ بھی بننا مشکل ہو گیا. مجھے آپ ایک بات بتائیں. Once I was deeply impressed by Vincent. By? Vincent Van Gogh. میرا بیٹا اس دن مجھے کہتا ہے کہ جو اس وقت جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک صاحب موجود ہیں عبداللہ, ان کے سامنے کہتا ہے I love his madness. اب جدید آدمی کی میڈنس واقعی ڈرنے والی ہو. یار پتھر نہ مار دے, پتھر کیا بم نہ مار دے. ونسنٹ نے کس کو نقصان پہنچایا؟ اپنے کو ہی کیا ہے اس نے. کان اتار لے, کبھی کسی کا صحیح بات. عظیم آدمی تھا ماضی کا. اور پھر مجھے بچوں یہاں پہ بات سب جو نوجوان ایک سیکنڈ بس, اور گرام ہینکوک کی ایک بات, ماضی کا آدمی بہت بلند آدمی تھا. تم اسے اس لیے نہیں مانتے, اس نے پلاسٹک کی بوتل نہیں بنائی, اس نے وہ جدید رولز رائس نہیں بنائی جس کے ٹائر میں وہ سینٹر میں آ رہا رہتا ہے. they never felt it important, they felt important to write and to paint. آؤ اس میں مقابلہ کرو تو دیکھ لیتے ہیں ترقی یافتہ کون ہے. تو غالب کے آگے بیٹھ کے میں یہ کہہ بھی سکتا ہوں کہ میں 21ویں صدی کا انسان ہوں. غالب ہنس پڑے, ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار, اب ہم نے دشت امکا کو ایک نقشے پا پایا. میری کائنات تو مارز پر طے کر دی ہے لون نے کہ بھائی مارز پر جائیں گے, اس سے آگے کا منظر تو اندھیرا ہے میرا. وہ جو میرے استاد و مرشد نے کہا غیب اندھیرا کیوں ہے تمہارے لیے. تو بچے کا کیا ہے کہ وہ پوچھے کو پلوٹو سے آگے ذرا سوچو, آپ تو پینٹر ہیں, اسے پینٹ دے دیں, اس کے ڈرا کرو, پلوٹو کے آگے کیا ڈرا کرو, وہ کالکسی بنا کے وہ چیزیں بنا دے گا, 2-4 ستارے. What he's been told اور what is his imagination. تو یہ بچہ ڈگلس ایڈم کی پڑھے گا ریسٹورنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا یونیورس, یا یہ بچہ پڑھے گا ڈگلس ایڈم کی ہچ ہائیکرز گائیڈ ٹو دا گیلیکسی, یا یہ بچہ پڑھے گا آئزیک ایزیموف کی روبوٹس اینڈ ایمپائر. لیکن ابھی دیکھیں پیچھے کا مطالعہ اپنی جگہ, اس سے نہ سبق سیکھنے کا مرحلہ اپنی جگہ. آج ہم جہاں کھڑے ہیں ایک بہت ہی میرا یقین ہے کہ جیسے 9/11 کے بعد اور پہلے کی 2 ڈفرنٹ ایراز تھے. the world will never be pre-9/11 ever again, the whole world. اینڈ پوسٹ 9/11 کے بعد اب جو ٹائم آیا ہے پچھلے 4 مہینوں میں اکتوبر آنورڈس, اگین دا ورلڈ ہیز ٹیکن سمرسالٹ. اینڈ جو ایک چھوٹے سے خطے میں ہوا ہے اس نے ہم سب کو ہلا دیا ہے. ہمارے سامنے جتنے وہ آئیڈلس تھے, جتنے وہ بڑے بڑے تھے ویسٹ کے کردار, بہت سارے, ہم جن کو بڑا, اور ہمارا ساری ایڈوکیشن سب کچھ ان کے بیسس پہ چلتی ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈارک ایجز کون سے تھے, تو گولڈن ایج کون سا تھا, جبکہ آپ یہ دیکھیے ڈارک ایج واز گولڈن ایج فار اس. آپ یہ دیکھیے لیڈرشپ وہ پڑھا رہے ہیں, اللہ معاف کرے, میں نہیں جاتا جی, چھوڑ دیں اقبال اور اسلام. بھگوت گیتا میں لیڈرشپ نہیں تھی؟ اتنی بانج تھی ہند کی تہذیب کہ تسی دسو گے تو سانو پتہ لگے گا لیڈر, یار ہمیں کیا پتہ لیڈر کون.
غالب چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. غالب کو نہیں معلوم تھا لیڈرشپ کیا ہے. اقبال کا تو جیسے ہم نے وہ مسجد قرطبہ میں آپ پڑھ لیں، ہاتھ ہے اللہ کا، پورا ایسے اس نے بتایا یہ بھائی یہ آئیڈیل لیڈر ہے، اور آج تک آپ کے کریکولم میں شامل نہیں ہو سکا. غالب کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں اپولوجیٹک ہیں ہم؟ کیوں ہم بھگوت گیتا سے لیسنز نہیں لا سکے؟ کیوں ہم اپنی تہذیب سے نہیں لا سکے؟ کیوں ہم اقبال، یار کیا سب چھوڑ، کیا علی رضی تعالیٰ عنہ واقعی لیڈر نہیں ہے؟ ہیں، اچھا یعنی ہیں، او پھر سکول وچ کیوں پاندے شرماندے ہو؟ میکولی نو پڑھاؤن ڈے ہو، یو ٹیچنگ نکلو میکولی، یو ٹیچنگ پرنس اینڈ ہی از ہاربلی ڈارک، یو ٹیچنگ گرین لیف کا سرونٹ لیڈرشپ، یو ٹیچنگ فرائی کا اسپرچل لیڈرشپ. یار میں ایک ماڈل اپنا ڈالنے کو کہہ رہا ہوں، کیوں ہنگامی بنیادوں کو آپ اپنی تہذیب پر کھڑے ہو کے. آج ہی میں اپنے استاد مرشد احمد جاوید صاحب کو کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا شعور کی ایک کیفیت ہوتی ہے قبل از علم، جو شعور کا پرنسپل پرسپیکٹو ہوتا ہے علم سے بھی پہلے، پیاس وہ لوکلائزڈ ہوتا ہے. اس نے آنکھ کھولی تھی، ابا ویکھیا ہوندہ ہے، مٹی ویکھی ہوندی ہے. سندھ کے بچے کو اس کا لوکل ہیرو سے شروعات کرائیں، وہ ریلیٹ کرے، پھر اسے کہیں ہاں دنیا میں ایک میکویلی بھی ہے، تھامس کارلائل نے بھی لکھا لیڈرشپ ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں نہیں ہم کر پا رہے؟ تو بس ایسے ہی ہوگا نا. حضرت عمر جائنٹ آف اے مین، اور جس طرح اسلام کی جو فتوحات ہوئیں جیسے اس دور انہوں نے نرسنگ کا پروفیشن تب شروع کیا، کینٹونمنٹ بورڈز تب شروع ہوئے، کتنی چیزیں اس وقت انہوں نے شروع کی جو آج تک ایسے رواں دواں. اب ہماری برٹش نرسنگ، ہم نے ہوم نرسنگ کی تھی ایز اے سبجیکٹ ان کالج آف ہوم اکنامکس، تو وہ جو ہماری ٹیچر تھی وہ برٹشر تھی، انگلش لیڈی تھی، مس آرچر. اچھا وہ اس نے ہمیں پہلی دفعہ بتایا کہ نرسنگ کا پروفیشن حضرت عمر کے زمانے میں، اور ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تب شروع ہوا تھا کہ جب پورے میدان جنگ میں the ladies were there they used to run with the first aid. ہاں they were giving first aid and all that، اور ٹینٹس میں تھیں، اور پھر کس طرح وہ چیز کو اور زیادہ وہ کیا. and there were male nurses also and there were female nurses also. تو یہ ہمیں ویسٹ نے کیا بتانا تھا، ویسٹرن پرسنالٹی. ہم لوگوں میں اپنی اتنی بھی جستجو نہیں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ بھائی میٹھا نہ چکھا ہو نا، زبان پہ کچھ بھی رکھ کے کہنا ہے میٹھا ہے، مان جائے گا. ہمارے بچوں نے کچھ اب کہہ لینے دیں، انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بلینک سلیٹ بنایا ہے. وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یعنی کہ خیرہ ہوتا ہے وہ جو ایک دم لائٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک رنگ دی میں لائٹ ماری ہے، تو کہہ رہے ہیں یار اس میں سارے ہی کلرز نظر آ رہے ہیں، وہ لائٹ کم کریں. وہ ایک بندے نے کچھ دیکھا ہی نہیں. دوسری بات میں کہتا ہوں، اندھے کو ایک دم دے دو نا آنکھیں تو وہ ٹوائلٹ سیٹ کو ماسٹر پیس کہے گا، پہلا منظر ہی وہ دیکھ رہا ہے. تو جب آپ کے مناظر اتنے محدود ہیں تو آپ کو اور مجھے آج فکر کرنی پڑے گی نا بھائی. حافظ کو پڑھ لو نا، پڑھ لو، پھر برا لگے ہمیں بتا دینا، ہم واپس لے لیں گے. غالب کی اقبال کا کو بھئی یہ نظمیں نہیں پسند آئیں، ہم کہیں گے بھئی نہیں تم نے پڑھی ہوں گی ماشاءاللہ، your opinion and I respect that. او یار ہن رابن شرما تے میرے سر تے نہ پاؤ نا، مطلب کہ bring me the giant، ویسے لانا تو جائنٹس لاؤ. اگین کمنگ بیک ٹو دا اقبال، دیر از اے بک اسٹریٹ ریفلیکشن بک. جب آپ کی میری پہلی ملاقات ہوا، اقبال نے جس تواتر سے ارسطو، افلاطون، لیبنز، سپنوزا، ورڈزورتھ، مارکس، نیچے کا ذکر صرف اس میں 1 لائنرز پہ ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے ماضی کے اسلاف، میرے بڑے لوگ اس معیار پر مجھے اس تہذیب کو دیکھنے کا کہہ رہے تھے، سائٹ سینگ نہیں کروانا چاہتے تھے. صحیح. وہ مجھے تو پھر آپ نے بلکہ 1-2 دفعہ نام لیا، علامہ نے شیکسپیئر پر نظم لکھی یار، اور ہومیج ٹو شیکسپیئر جب کتاب مرتب کی گئی تو ٹیگور اور اقبال کی نظم شامل ہے اس میں. when 100 greatest testimonials to شیکسپیئر جب کٹھے کیے گئے تو اقبال اس میں شامل ہے. کتنی پیاری نظم ہے، کتنی عزت دی ہے اقبال نے. تو جب ایک بچہ کہے گا یار اقبال کی ذہن سازی میں کہیں نہ کہیں وہ جو پشز آف شیکسپیئر ہیں، تو وہ کہے گا یار میں تھوڑا چکھ لوں، نہ پسند آئے چھوڑ دیں. تو وہ بہت کم رہ گیا کہ ہم نے
7-8 الفاظ میں ہم پوری تہذیب کو ضم کرنا چاہتے ہیں. 100 الفاظ میں ہم چاہتے ہیں کہ اب پوری وکیبلری بچے 100 الفاظ میں کہ دکان کتنے کا ہے, ویری گڈ, ویری بیڈ, بس یہ ان کی پوری لینگویج ہے. اٹینشن سپین اب جیسے اسٹوریز بن رہی ہیں تو وہ 60 سیکنڈ سے کم کی اسٹوری انسٹاگرام پہ چلے گی, اس سے زیادہ ہوئی تو وہ نہیں چلے گی. وہ نوال نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہ پہلے زمانے میں استاد جو ہے وہ طے کرتا تھا علم کیا ہے, پھر ارسطو نے تقریب کاری کی اور کتاب علیحدہ ہوگی, استاد علیحدہ ہو گیا. تو اس نے کہا ڈونٹ گیو می دا بک, ڈونٹ گیو می دا ٹیچر, گیو می دا بک, ڈونٹ گیو می دا بک, گیو می دا بلاگ, ڈونٹ گیو می دا بلاگ, گیو می اے ٹویٹ, ڈونٹ گیو می اے ٹویٹ, آئی نو اٹ آلریڈی. امی مینوں پتہ ہے. تو یہ اب ہو یہاں گیا. تک آ گئے. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ جو ہمارے اس وقت بھائی کیمرہ مین نے بڑا اچھا واقعہ ایسے شعر لکھا ہوا ہے, کتاب آپ کے بچے کو تحمل کیسے کرتی ہے. میری ویڈیو میکنگ میرے یوٹیوب چینل پہ 90% جو ہے میرا بیٹا بیٹی یا عبداللہ شہریار, وہ بھی بچوں وہ یہ 4 لوگ کرتے ہیں, شاہ حسین بنوجا اور وہ 2. اب ویڈیو میں 7 سے 9-10 منٹ کی بناتا ہوں, تو میری بیٹی اور بیٹا پوچھتے ہیں سو what we're gonna do, and I tell them the greatest thing you can do is stay still for these 10 minutes. I want to see can you even be the pupil of Buddha. کیا تم بدھا کے لائق بھی رہ گئے ہو. بدھا بہت گریٹ جائنٹ آف اے مین. ڈاکٹر حمید اللہ کو پڑھ لیں, چلیں سب چھوڑیں, کسی مسلمان کو ڈاکٹر حمید اللہ کی رائے لے لیں بدھا پہ. 3 بڑے ماضی کے اگر آج انسان چنے جائیں تو ان میں ایک بدھا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ اسٹل بیٹھ سکتے ہو. دوسری چیز یہ کتاب کرتی ہے, بچوں کو ٹھہرنا سکھائیں, اسٹے اسٹل. کل رات 10 منٹ ان کو میں نے اپنے ساتھ ویڈیو دکھائی, جم کے ایک جگہ بیٹھنا یار. اب دیکھیں میں شعر پڑھ رہا ہوں, کتاب یہ کرتی ہے کہ یہ آڈیو بک وغیرہ نہیں کہتے, میں پڑھ ہی نہ سکوں. یہ ارمغان حجاز میں ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض علامہ کی نظمیں. موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام. It took me 10 minutes to read it as a verse. اتنا مشکل مصرع تھا. موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام, مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. بھائی جب رابطہ ہی نہیں رہا, ٹینشن, جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جو بات فوری سمجھ آ جائے وہ علم ہو سکتی ہے. او بھائی دوسری بات بھائی بضد ہو کہ تم انفارمیشن کو اب علم کہہ رہے ہو, یہ حافظہ ہے. اگر E=MC² جیسا بڑا فارمولا بھی کہ میتھس اینڈ انالوجی رٹ سکتے ہو اور ذہن میں ایک ذہن کی کبڑ کے ایک میں ایسے محفوظ رکھ لو, یہ کون سا علم ہے؟ یوں تم نے اٹھایا اپنے ذہن کبڑ میں رکھ لیا. طوطا بھی کر سکے گا بیسیکلی, اس کو پھر پرکھنا, اس کو پرکھنا, اس کو کاڑ پچھاڑ کرنا, ذہن میں اس کے وقت گزارنا, اور دیکھنا کہ یہ میرے کس کام آنی ہے. بھائی میرے کام کی ہے تو میں جیسے میرا کام شاعری سے ہے, ڈیلیٹ, یا تھیوری آف ایوری تھنگ سے, کائنڈ آف لائک پوئٹک تھیوری آف ایوری تھنگ. میں نے ایک دفعہ بلکہ کہا, اور مختلف مفکرین نے بھی کہا کہ دیکھو جو بڑے سائنٹیفک فارمولاز ہیں وہ بھی پوئٹک ہیں. تو اپنے ذہن میں نے سیو کیا تھا E=MC², میں نے اسے باہر نکالا, میں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی, اسے پرکھا, اس کی تعریف کی. تو وہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا پورا علم یہ ہے کہ تم 6 مہینے بعد الٹی کر کے بتانا جو میں نے بورڈ پہ لکھا تھا تم لکھ سکتے ہو, یہ ہمارا تصور علم ہے. تو وہ چیز جو حافظے کے سپرد ہو جائے اسے علماء علم نہیں مانتے تھے. علم فریش پرسپیکٹیو. ہاں, ورنہ تو یہ پھول وہی ہے جو افلاطون نے دیکھا تھا, میں دیکھتا ہی پھر کیوں. سو مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں کچھ زائد معنی ایڈ کر سکتا ہوں, تو میں اس کو دوبارہ دیکھ لوں, کہیں یہ پھول میری شکایت نہ کر دے کہ اس کے ذہن میں اللہ تو نے خیال میرا رکھا تھا, یہ مجھے دیے بغیر چلا گیا. غالب تو اپنا دے گیا پھول کو رائے, اقبال تو دے گیا. تو وہ فارن ہائٹ 451 ہے, اس میں گاڑی سلو چلانے پہ جرمانہ ہوتا. میں نے ان پہ خیر بنا کے رکھی ہیں, ویندا ہی نہیں ان میں ترلے ان لوگوں دے گھراں جا کے مینوں لگدا ٹول لے کے نہیں جویں وہ دے یوزڈ ٹو wake us up at the time of سحری, او کراں کہ یار اللہ دا واسطہ ہے 5 منٹ ہی سن لے پا. There is a very Ray Bradbury is a giant of a person. تو ہمارے بچوں کے نصیب میں اب یہی رہ گیا کہ نیٹ فلکس کی ایک قسط میں ایک عورت نے اس کی ایک کتاب السٹریٹڈ مین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. اب ہماری کتابوں سے تعلق اتنی ہے کہ نیٹ فلکس میں فلاں سین میں کتاب آئی تھی. So one of his work is Fahrenheit 451. اس معاشرے میں گاڑی سلو چلانا جرم ہے. وہ جو آپ نے کہا نا ٹینشن سپین, جہاں سے ہم اتنی لمبی بات کر رہے ہیں,
تو اس نے کہا وائی کین آئی ڈرائیو سلو. اس نے کہا یو کانٹ ڈرائیو سلو بیکاز اف یو گونا ڈرائیو سلو یو ول ریئلائز دیٹ پنک لائن رننگ ود یو از ناٹ اے پنک لائن, اٹس اے گارڈن. We don't want you to see that because when you'll see that you'll not be productive good consumer. ادھر کنزیومر اینڈ تم میں وہی اتنی تسکین. کیپٹلزم. اچھا جی بھائی ایک بات فاسٹ فارورڈ. I always tell students جب تم پھول سے پھول چھوٹی شے ہے, پہلے مینوں اے دسو تسی تے پینٹر, پھول عام شے ہے, سورج عام شے ہے, بالکل درخت عام شے ہے. جب تم ان سے متاثر نہیں ہوتے پھر تم کٹورا لے کے بھیک مانگتے ہو مجھے متاثر کرو, پھر کچھ متاثر نہیں کر سکتے. بالکل. پھر کرولا کی نئی لائٹ اور ایسے والا چہرہ ہی ہے, پھر وہ اگلے سال نیا ماڈل ہے اور تم اور اداس ہوگے دیکھ کر کے ہائے اللہ. گھر 40 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور پورا فیملی کا منہ اترا تو یار نیا فیس لفٹ آ گیا, 2 مہینے میں وہ یار شکر بھی چھین لیا انہوں نے ہم سے. ہم نے کہاں سے کہاں جانا ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی سوال شروع جہاں سے کرنا تھا وہ تو رہ گیا. آپ علامہ کہتے ہیں علامہ کہتے ہیں I always say پیدا میں ہوا تھا it was planet earth universe somewhere so I don't know globus وہ کیسے گھوم رہا تھا. اسلام آباد کے پٹھان ہولی فیملی, ابو بتاتے ہیں ہولی فیملی پنڈی, اور I grew up I'm a very home baby. اچھا ابھی تک ادھر ہی رہے آپ. ادھر ہی. اچھا یہ پی ایچ ڈی آپ نے کہاں سے کی؟ پی ایچ ڈی تو میں کیوں کی؟ پی ایچ ڈی ابھی میں کر رہا ہوں, بالکل آخر میں ہے. سو میں نے کس سبجیکٹ میں؟ وہ میں بتا دیتا ہوں. میں نے آئی ہیڈ اے ویری رف اکیڈیمک کیریئر, ویری آرڈنری گلی محلے والے اسکول, لیکن اماں ابا نے بہت محنت کی. ابا وہ جیسے ایک وہ آنکھ وہ ہوتی ہے جو آپ کے لیے کما کے لاتی ہے, ایک وہ آنکھ ہوتی ہے جو آپ کے لیے بچا کے رکھتی ہے, تو دونوں اپنا کام کر رہے تھے. تو پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے MBA کیا ڈسٹینس لرننگ میں. میں ایک تو اچھی یونیورسٹی کم نہیں, پھر ایک یونیورسٹی سے میں نے MS کیا ہے ہیومن ریسورس میں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں فلسفی میں کچھ کرنا چاہتا تھا, وہ نہ کچھ پاس مل رہا تھا نہ کچھ ہے, اور یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ پاکستان میں وی ڈونٹ ہیو اٹ. اب 3-4 نام نہ کوئی نیچے کمنٹ میں لکھ دے, obviously we don't have it, this is not sample. پھر میں نے PhD میں داخلے لینے کی کوشش کی تو 1-2 یونیورسٹی نہیں دیا, بلکہ کہ تم شاعری اور مینجمنٹ سائنس پہ PhD کرو گے. پھر آئی فاؤنڈ سم گڈ پیپل جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں, اور پھر کرنی شروع کی. پھر میں نے دوستویسکی اور مینجمنٹ سائنس پہ ریسرچ پیپر لکھا, سینٹ ایگزیوپری پہ لکھا, مینجمنٹ سائنس کے اقبال پر 2-3 لکھے, فیوچر آف ورک اینڈ ڈسٹوپین لٹریچر پہ لکھا. لیکن وہ کام مجھے اتنا پسند نہیں ہے. I mean openly نہیں, اٹ از ویری نیچرل. جیسے مجھے اپنا کوئی کام نہیں پسند آتا. نہیں, مجھے اپنا جو بھی کرو نا مجھے اپنا بک فارم ورک پسند ہے, جورنل کام نہیں. یہ جو اکیڈیمک جورنلز ہیں نا they don't like turn me on. اچھا ہاں that because نہیں میں بتاتی ہوں, ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو کسی نے کہا ہوتا ہے ہاں کر کے لے آنا, ہاں ایسے کر کے لاؤ, اتنے ٹائم میں کر کے لاؤ, اور یہ ہے اور اس کی مارکنگ ہوگی, ہاں, اور اس کا سگنیفیکنس یہاں لکھنا, ریسرچ کوسچن وہاں لکھنا. somebody is interrupting your flow of thought and all that. So originality جو آپ کی اور creativity جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی you feel کہ یہ تھوڑی سی snub ہو رہی ہے, تھوڑی سی push ہو رہی ہے. اب the thing is کہ اب you are in an institution, PIDE سے آپ کا تعلق ہے, PIDE. Okay, کیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. Okay. Is it really development economics? آپ کے جو ادھر سے بچے نکلتے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوٹ کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ مجھے پال رہا ہے. اچھا, knowing that I work on fiction, they give me space. بڑے عرصے سے. کتنے عرصے سے؟ 2015 سے میں پڑھا رہا ہوں ایز اے ریگولر فیکلٹی, اور یہ بڑے ہارڈ کور امپیریسسٹ کی جگہ ہے. وی رن اکنومیٹرک ماڈلز, ہم معیشت کیسے ٹھیک ہونی چاہیے, پارکنگ کیسے کرنی چاہیے, بلب کیسے ہونے چاہیے جس سے ملک کی تقدیر بدل سکے. اینڈ دین دے گیو اسپیس ٹو می. مجھے بہت اچھا, آئی ایم کوائٹ مچ وارم فار مائی پائڈ کہ وہ. اور پھر مجھے جو سب سے پیاری بات لگتی ہے کہ وہ ہمارا بہت چھوٹا انسٹیٹیوٹ ہے لیکن نیچے گارڈن ہوتا ہے, اور میں گزر رہا ہوتا ہوں اور ایک وہ بچے ارد گرد وہ سیمی سرکل بنائے کھڑے ہوتے ہیں, اینڈ دے الاؤ اٹ اینڈ آئی لو دیٹ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے کمرے میں, ابھی کل کی بات ہوگی, میرے کمرے میں افسانے لے کر آئے ہوں گے, وہ ہارڈ کور اکنامکس پڑھ رہے ہیں, اور میں نے یہی بات بتاتا ہوں, یو کانٹ ڈو گڈ اکنامکس وداؤٹ ریڈنگ ہاؤ دا یونیورس شوڈ بی. سو دا ہاؤ دا یونیورس شوڈ بی ہیز اونلی بین ڈسکرائب بائی گڈ فکشن رائٹرز. تو وہ پھر بہت مزہ آتا ہے. اور یہ ادارے کی خوبصورتی ہے, جو بھی کہیں
کہ وہ مجھے خواب بیچنے دیتا ہے, وہ جو نون میم راشد کا تھا. میں صبح آفس آتے ہی کندھے پہ بیگ رکھ کے کہتا ہوں خواب لے لو, خواب مفت لے لو مفت. ڈاکٹر سلیم الزمان کا کچھ نہیں, ہاں میں سائنٹسٹ کراچی بیسڈ بیسیکلی, ہاں میں وہاں جنہوں نے نیم ٹری پہ بڑا اچھا. ریسرچ کی, اور انہوں نے ہی واز انٹو پوئٹری اینڈ پینٹنگ اینڈ سائنس. واہ. ہاں یہ دیکھیں آپ جب بھی دیکھیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لیونارڈو ڈا ونچی, مائیکل اینجلو, یہ انجینئرس بھی تھے, سائنٹسٹ بھی تھے. میکسویل اپنی جو میتھس ہے وہ پوئٹرک فارم میں لکھتا تھا. عمر خیام کی اگزامپل لیجیے, ایلس ان ونڈرلینڈ دا جڑا رائٹر ہے کی نا ہے ادا, ہی از امیزنگ. اس کا کام سارا ہی از اے میتھمیٹیشین. ایبٹ جس نے فلیٹ لینڈ لکھی, ہی نوز میتھس لائک اینی تھنگ, حالانکہ آپ اینڈ دیز آر ناٹ فیو نیمز. ہاں So Einstein, you want your daughter to be a good scientist, ask her to read fiction. You want her to be a good scientist like me, yeah, ask her to read a lot of fiction then. So because fiction opens up the avenues جو سائنس نے بند کیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the most truth is found in fiction Yes. and the least is found in non-fiction. Non-fiction. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت سے زیادہ حقیقی ہوتے ہیں افسانے. حقیقی ہوتا ہے. اور اگر کائنات میں شعرا اور یہ افسانہ نگار نہ ہوتے تو وہ جو علامہ کا شعر ہے نا کہ یہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. ہوا ورلڈ وار ون ہوئی, ہو رہی نظر آ رہا ہے. ابھی ایک بڑا زبردست ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے دنیا میں, کہ میں ابھی آف کیمرہ بھی آپ سے گفتگو شروع کر رہی تھی کہ ہر ایک کا نقاب اتر گیا, اور بڑی اچھی بات ہے. میں برے وقت کے بارے میں ہمیشہ اس بات پہ خوش ہوتی ہوں کہ جتنا بھی برا وقت ہے اس کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ, there is a point in all this happening. You have to search for it. وہ جو پھول کے نیچے دیکھیں, پھول آپ کو مدھر کرتا ہے, you know, it gives you trance. آپ تھامنے کی کوشش کرتے ہیں, کانٹا چبھتا ہے ایسے آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو جو برا مومنٹ ہوتا ہے نا, کانٹا ہوتا ہے. علامہ کہتے ہیں نا, کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال, یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال. اللہ مجھے درد کے بغیر زندہ نہ رکھ. علامہ نے تو خود کہا, God gave mankind pain because God wanted mankind to see everything. So ڈارک ٹائم میں وہ جو آنکھیں کھلتی ہیں نا, کون میرے ساتھ ہے کون نہیں. اس وقت یہ جو وقت ہم سے ہمارے گزر رہا ہے, ہم روز انسٹاگرام والے فالوورز تو زیادہ دیکھ رہے ہیں, ہر ایک دیکھ رہا ہے کسی نہ کسی شرط میں, جو ہمارے ویژولز ہمارے سامنے سے گزرے ہیں پچھلے کچھ. حالانکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی آئی ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک اسمارٹ فون ان کے ہاتھوں میں تھا جن کے اوپر یہ گزری ہے, اور انہوں نے اس کا پورا نقشہ ہم سب کے سامنے پیش کیا. اچھا, اس کے باوجود سوچ رہے تھے کہ اچھا اب تو برائی تو ختم ہو جائے گی کیونکہ اتنا برا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, تو برے سے برا انسان کا بھی دل نرم پڑ جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ دل تو اور بھی پکا ہو سلیکٹڈ گیا. جسٹس تھا وہ سب, وہ تو بہت اچھا ہوا. بالکل. آپ دیکھیں علامہ نے کس زمانے میں یونائٹڈ نیشنز پہ تنقید, پوری نظم لکھی. خاک مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, اتحاد آدم یا اتحاد اقوام. تم لوگوں نے اقوام کا اتحاد کیا, انسان کا اتحاد نہیں کیا. تم بچوں کے آنسوؤں میں دیکھ رہے ہو نیچے اس کی نمکیات کی, یہودی گھر کی زیادہ ہے یا مسلم گھر کی نمکیات ہے, اس کا آنسو کا ٹیسٹ کرو پہلے, ہو گیا, ہاں اب میں رونے دھونے کا اچھا ڈرامہ کروں گا, یہ تو یہودی آنسو ہے. تو یہ اسرائیلیوں سے کون سے آنسٹ ہیں, یہ جو مغربی ہیں یہ تو اس سے بھی نہیں ہے. دیتے نا ان کو ایک حصہ زمین کا, اپنے پاس رکھ لیں دینا, اتنی ہمدردی ہے. تو بات یہ بم کے بم دے رہے ہیں تاکہ وہ بم ہو چلے. The thing is, where do we stand and where do we go from here? اچھا, اس سے پہلے پاکستان itself was already simmering and burning. In a way دیکھنے کو تو ہم بہت ہی گلیمرس دنیا میں رہ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت دنیا ہے, لیکن اس خوبصورت دنیا کے پیچھے ٹوٹے ہوئے دل ہیں. درست. سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں جو پہلے اتنی زیادہ کبھی نہیں سنی جاتی تھی, اتنی زیادہ کبھی نہیں تھا. ڈپریشن, انگزائٹی اتنی زیادہ. اس سرزمین میں جہاں علامہ اقبال کی پوئٹری ہے,
اور جو ہمیں رستہ دے بلے شاہ بالکل وی ہیو سو مینی ٹریجرز ڈونٹ لک اینی ویئر ایلس لک ود ان یو لک جسٹ سیالکوٹ تھے وہ لاہور میں تھے علامہ اقبال بلے شاہ ایوری ون ویو گاٹ چپے چپے پہ ہماری کیا کہیں بڑا آدمی موجود بڑے بڑے لوگ اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کیا چمبے دی بوٹی الف اللہ چمبے دی دل وچ لائی ہو مرشد من وچ لائی ہو. اچھا پھر دوسرا جو ہے کہ ہک الف مینو دلکار. اب جو آپ وہ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں نا یہ اس سارے انفارمیشن کے وہ کیا علم و بس کری ہو یار ہک الف مینو دلکار. اینڈ اٹس ٹرو جو بھی سچویشن ہے جہاں بھی ہے جیسی بھی ہے ہم مڑ توڑ کے اگر ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں نا تو وہ ہمیں رستہ دکھا دیتا ہے. لیکن اس میں ہماری کشمکش ہماری محنت ہماری مشقت ہماری جستجو سب بیچ میں ہونی چاہیے تب اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی دیکھیں گے تب وہ ہمیں بھی رستہ دکھائیں گے. علامہ کہتے ہیں حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی. یہ تو حکم حق ہے. تو اگر حکم حق ہے تو پھر بھائی تم میں وہی ملے گا جس کی تم صحیح کرو گے. تو گندم کی فصل بو کے سونا اگلنے کی توقع کیوں رکھے بیٹھے ہو؟ تم لوگوں نے پچھلے 100 سالوں میں بویا کیا ہے؟ کیونکہ آپ چاہتی ہیں جگانا. علامہ کے جگانے کا انداز بہت پیارا ہے. علامہ کہتے ہیں بچے کو 2 طرح سے جگایا جا سکتا ہے. ایک لاڈ پیار سے کہ اس کو بہت زیادہ لاڈ پیار کرو, اٹھ جا میرے بیٹے اٹھ جا. دوسرا علامہ نے جو ہر کتاب کے شروع میں لکھا, اپنی ہر جو نیشنل بک فاؤنڈیشن چھاپتے تو بھرتری ہری کے جو پھر ہندو پوئٹ علامہ نے انہیں اتنا تعریف کی ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. میں پھول کی پتی سے ڈائمنڈ کو تو کاٹ سکتا ہوں, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو نادان انسان پر نرم و نازک کلام نہیں. اب اقبال کیا ہے, نوارا تلخ ترمی زن چو ذوق نغمہ کمیابی. اگر یہ سو گئے ہیں تو ڈھول اور زور سے بجاؤ سن. اگر یہ بہرے ہیں تو ڈھول اور سے بجاؤ سنا, اس کی وائبریشنز بھی جا کے شاید یہ جاگ جائیں, گو کہ یہ بہرے ہو چکے ہیں. اثر کچھ خواب کا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی. تو یہ اقبال چاہ رہے تھے. پورا جو آپ نے میں نے فوراً ہم نے متفق ہوئے کہ مسجد قرطبہ از دا میگنم اوپس, وہ ہاتھ ہے اللہ, اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ ہیں. یا عشق مضراب سے نغمہ تار حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نعرے ہے, سچ اے لاؤڈ ساؤنڈ, تاکہ یہ جاگ جائیں. تو علامہ جو ہے نا وہ بڑے تلخ طریقے سے اٹھاتے ہیں. مطلب وہ ایک منظر بناتے ہیں جس میں آدھا درد منظر میں آدھا تمہارے اندر ہے, تو وہ آپ کو ادھر سے اٹھاتے ہیں. یاد علامہ جاوید صاحب فرماتے ہیں مسکراہٹ میں ایک چھوٹا پن ہوتا ہے, غم میں ایک بڑائی ہوتی ہے, لیکن اب یہ کس کو سمجھائیں. ونسنٹ کا غم ہے جو آج تک زندہ ہے, خوشی اس کی کون سی ہے. وہ اقبال کہتے تھے ان کو غم سے اٹھاؤ, ان کے ادھر مارو جہاں درد زیادہ ہے تاکہ سنجیدہ ہو جائیں. آپ نوٹ کیجئے جب خون نکلتا ہے اس سے زیادہ سنجیدگی ہم کسی کام میں نہیں دکھاتے کہ خون رکے. اب وہ وقت ہے کہ خون نکل آیا ہے, اب سنجیدہ ہو جاؤ. تو وہ سنجیدگی درکار ہے, ورنہ یاد رکھیں کہ جیت ہمیشہ 2 فرلانگ پر ہوتی ہے, جیت بہت دور نہیں ہوتی. مجھے موقع دیجئے کہنے کا. ایک تہذیب ہے اس پر 2 ایٹم بم گرے ہیں, پوری دنیا کو گاڑیاں ایکسپورٹ کرتی ہے, جاپنیز. کیا اس سے برے حالات ہو گئے ہمارے کہ 2 ایٹامک بامز گرے ہم پر؟ نہیں, کھڑے ہو سکتے, پورا شہر سب ختم کر, تہذیب ختم کر دی انہوں نے, اتنا سا. کیوں؟ کیونکہ وہ سنجیدہ تھے, اپنے فلسفے میں دوبارہ کھڑے ہو گئے. اور نیاں پکیاں پاؤ نہ تسی نی فاؤنڈیشن کس جھوٹ کی, وہ سچ کی عمارت جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کھڑی ہوگی. تہذیب تم اسلامی کھڑا کرنا چاہتے ہو, بنیاد تم کہہ رہے ہو کہ میں 2.5 روپے والی کتابیں اور باتوں کی لے آؤں. جو آپ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ ان بنیادوں پر نہیں کھڑا ہونا. کانسٹیٹیوشن میں آپ کو پہلے کہتا ہے کہ آپ کے سب سے اوپر جو ہے حاکمیت اللہ کی ہے. آٹا مجھے ٹھیک نہیں ملتا بنیاد میں, تو وہ تہذیب کیسے کھڑی ہوگی؟ تو میں اس آئین کو بھی بے اثر کر دوں گا, میرا ایمان اٹھتا جائے گا ان باتوں سے. پہلے ڈلتی ہے فاؤنڈیشن, ہم سیدھی چاروں پر پینٹ ہاؤس لے لیں, وہ نہیں ہونے لگا. وہ جو ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام ہے, اسی سے مشکلات زندگانی کی کشود. علامہ کہتے ہیں ہر نئی تعمیر سے پہلے پرانی بلڈنگ گرانی پڑتی ہے. ہمت کرے گرا لو, کیوں ڈر رہے ہو؟
بالکل. مہنگائی 34% ہو گئی, پڑھ لو کچھ کتاب پھر, اب تو پڑھ لو, ہون بھی تو نوکری, مطلب کہ یار تمہیں یہ بات علم ہونا چاہیے کہ وہ کمیونٹیز سوسائٹی جو آگے گئی وہ ایک اصول پہ گئی ہیں جو قول علی رضی اللہ عنہ, علم علم علم, نالج نالج نالج, نالج اینڈ ایکشن. اب نہیں, وداؤٹ نالج ایکشن از ویری, بس نالج بیسڈ ایکشن, وہی جو علامہ خود ہی کو جانو اور خود ہی کو بنو, بالکل وہ اب ہمیں سنجیدہ بنیادوں پہ کرنا پڑے گا. ہمیں سائنسی لوگ اپنے سماج میں ڈھونڈنے ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر سائنسی انقلاب لائیں. ہمیں پوئٹک انقلاب چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہر ذوق پیدا ہو. آپ تو ماشاءاللہ اتنی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک کالج یا یونیورسٹی اسکول کچھ شاید وہ ایک دو کرتے ہوں جو ذوق کی تربیت کرتے ہوں, وٹ ایستھیٹکس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ایک زمانے میں کالج آف ہوم اکنامکس میں سچ مچ ایستھیٹکس کی بہت زیادہ تعلیم ہوتی تھی اور تربیت کی بھی ہوتی تھی. اچھا مزے کی بات, کالج آف ہوم اکنامکس فورڈ فاؤنڈیشن امریکہ والوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا, وہ بھی انہوں نے یہاں کر کے کیا تھا. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے شرمندہ سے محسوس ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز تو ویسٹ سے لیتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہم مانتے ہیں, وہ نہیں کہتے تو ہم نہیں مانتے. لیکن ان کے پاس یہ علم جو آیا تھا ادھر سے ہی گیا تھا, ایسے ہی تو کوئی بات نہیں, ابھی ہم ادھر سے لے لیں گے. علم سب کی میراث ہے. علم جو ہے does not belong to any one people, and that's the beauty of knowledge, that it has to be. علامہ نے آئنسٹائن کو دیکھ کر کہا, اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کی نسل میں نیا زرتشت پیدا کر دیا. اس کا کام پڑھو. علامہ نے شیکسپیئر کے بارے میں کہا کہ یہ کائنات کو اریاں کر دیتا ہے, راز نہ پھر نہ کرے گی پیدا ایسا. ایک ہی شیکسپیئر آنا تھا. علامہ نے گوئٹے کے بارے میں بتایا, کہا کہ یہ اتنا قداور آدمی کہ میں اس سے ٹکرایا اور مجھے پتا چلا میں کون ہوں, یہ اتنا قداور. علامہ نے کہا ورڈزورتھ نے مجھے الحاد سے بچا لیا. اب علامہ تعریف کر کر کے ایک ہی بات چاہ رہے تھے کہ وہی جو آپ نے فرمایا کہ بھائی دوسری تہذیب کے بڑے لوگوں کو پڑھ لو, ان سے جو سیکھنا ہے وہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم ہر تھیوری کو اس کے ادنا حصے سے چاٹ کے تسلی حاصل کر رہے ہیں. ان کو تو ان کے سر سے سمجھو نا, ان کو بھی وہ نچلے مقام پر لاتے ہو, وہاں سے سمجھتے ہو اور پھر یہاں پر لے آتے ہو. ان کا ہائر نالج لاؤ سائنٹیفکلی. ایک تو وداؤٹ سائنس یو ناٹ گوئنگ اینی ویئر. Science and art both together. Certainly. That is the beauty. یہ مجھے چیز بہت خوبصورت لگی امریکن انسٹیٹیوشنس میں. ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, یہ سائنس ہے تو یہ آرٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو گیا ہمارے اندر. جب میں غور سے دیکھتا ہوں درخت کو تو that's like botany, it triggers up in my mind. مگر پھر جب شام ڈھلتی اور اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے, اٹس اے سبجیکٹ آف آرٹ نا. بالکل. اور اگر وہ تمہیں اس وقت گوز بمپس نہیں دے رہا تو تمہیں اپنے انسان ہونا, چیلنج ہونا فیل ہو جانا چاہیے کہ ڈھلتا. علامہ نے کہا پورے کائنات کے فلسفے ایک طرف اور راوی پر ڈھلتا سورج ایک طرف. بیوٹیفل. اتنی بڑی مخلوق نیچے جا رہی ہے, افق پر رنگ نئے آ رہے ہیں اور میرا وہ نہیں ڈوب رہا, میرا دل ڈوب رہا ہے. کیا کہنے اقبال کے. اچھا جی, علامہ اقبال کے بارے میں این مری شمل نے کہا کہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن اگر ایک اور نبی نے آنا ہوتا تو وہ علامہ اقبال ہوتے. علی شریعتی دیکھیں, اتنی بڑی بات. اتنے بڑے آدمی ڈاکٹر علی شریعتی ایران سے ہیں اور بہت ہی بڑے. میری زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ مجھے الہاد سے علی شریعتی جیسے بڑے سیراب رکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو اس دور کا غزالی ہے, اور اگر یہ مغرب میں ہوتا ہے تو یہ برگساں سے بڑا آدمی تھا, یا یہ برگساں تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے, پھر آپ کہیں گے او ہو یہ تو خرم ایسی اوورلی پریز کر رہا ہے کیونکہ ہماری ریاست یہ چاہتی ہے کہ اقبال کی پرستش ہو. نہیں, مسئلہ ہی یہ ہوا کہ اگر آپ مجھے چیلنج کریں اقبال کا کام پڑھ کے, آپ ایک دفعہ پڑھ لیں, وقت لے لیں, جو بھی ہمارا آج ویور ہے, اس کے بعد آ جائیں, پھر گفتگو ہو جائے. جاوید نامہ میں جائیں, اسرار خودی میں جائیں, پیام مشرق میں جائیں, اور پھر اردو میں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو بھائی ایک ہی کتاب ہے, وہ ہے بال جبریل. اور اگر آپ ارمغان حجاز میں ہیں تو ابلیس کی مجلس شورا, اور ابلیس کی مجلس شورا, اس میں بس وہی.
لکیلی اب دیکھیں یو ڈونٹ ہیو ٹو، اگر آپ بہت ہی زیادہ موبائل فون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب جڑے ہوئے ہیں، آئی ایم آلسو ہٹ بائی اٹ، ادھر بھی علامہ اقبال کی شاعری آپ کو ملے گی، اور اس کو اس کے ایکسپلینیشنس کے ساتھ بھی ملے گی. بہت زیادہ. بیسٹ یہ ہوتا ہے جس طرح میں جیسے بالکل ہی مجھ جیسے اگر بندے نے تھوڑی بہت پڑھ لی ہے نا، اس کا مطلب ہے ہر ایک پڑھ سکتا ہے. بالکل میں نکمی تھی، دیکھو میں مدر ڈنٹ ایون نو اردو، انہوں نے اردو لکھ بھی نہیں سکتی تھی. میرے فادر کو آتا تھا، لیکن وہ میری حالت دیکھ کے مجھ پہ دیکھتے ساتھ ان کا پارا چڑھ جاتا تھا کہ میں ڈیڈی یہ خرد کا کیا مطلب ہوتا ہے، مطلب کیا ہے. وہ کہتے تمہیں اردو کس قسم کی اردو پڑھائی جاتی ہے آج کل تم لوگوں کو، تمہیں خیرت کا مطلب نہیں پتا. جی وہیں کنورسیشن پھنس ہو جاتی تھی. اچھا ٹھیک ہے، اگر ایک آپ کے استاد کو کے پاس یا تو زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور وہ ان کا پارا بھی چڑھ جاتا ہے، تو فائنڈ اندر استاد. آپ اپنی کھوج جاری رکھیں جب تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اگر 400-500 سال پہلے کا شیکسپیئر جس کی ایسی انگلش تھی جو اب ہم پڑھیں تو کوئی 10 دفعہ پڑھیں گے تو شاید تھوڑی سی پلے پڑے گی، تو وہ والی آج تک برقرار رکھی ہوئی وہ لوگوں سے ہے نا، جو وہاں کے لوگ تھے، اس قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے اس کو پھیلایا، اس کے ابریجڈ ورژنس کیے، سب کچھ کیے. اور جیسے خرم الہی نے کہا کہ ہم نے تو 2-3 نظموں میں بس بھر دیا سارا علامہ اقبال. جسٹ ریڈ اٹ اینڈ ٹو اینڈ، اٹس جسٹ امیزنگ. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن دیکھ لو تو وہ یہ دیکھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، اور قرآن حکیم از دا فرسٹ سورس آف نالج فار اس، فرسٹ سورس آف انسپریشن اینڈ اسٹرینتھ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری ایگزامپلس پیغمبروں کی ہیں، ان سب کی ہیں، تو ہم تھوڑے سے ڈیٹیچ سے فیل کرتے ہیں کہ ہم تو نہ پیغمبر ہیں نہ کبھی ہو سکتے ہیں. تو جب انسان کی طرف سے انٹرپریٹیشن آتی ہے ہاؤ ٹو لیو اے لائف ان دس ورلڈ، تو پھر علامہ اقبال ہمیں وہ جو رستہ ہے نا وہ دکھاتے ہیں. اچھا ہی واز آلسو ویری ڈس اپوائنٹڈ. اکثر ان کا وہ نالا جو تھا نا، وہ ان کی ایک آہ سی نکلتی تھی کہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا سمجھ رہے ہو، ابھی تم لوگوں تک میری بات نہیں پہنچی. لیکن کیا اس بات نے ان کو روکا اس کام سے؟ نہیں. اگر آپ کے اندر ایک دیا جل رہا ہے اس کو پوری آگ بنائیں آپ، اور مت گھبرائیں کہ میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، میرا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کی بات ہوتی ہے. کوئی چیز دیکھو اس وقت سمجھ آتی ہے، کوئی چیز 20 سال بعد سمجھ آتی ہے. تو کہنا تو فرض بنتا ہے نا ہمارا، کرنا تو فرض ہے. اپنے بیٹے کو کہہ اب رہے ہیں آپ کے خدا، پیچھے ہاں آپ بتائیے کوئی پیغام ہے آپ کا؟ اقبال اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں خدا اگر دل فطرت سے ناز دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. امیری نہیں فقیری ہے. آج کل کے زمانے میں فقیری، ہاں فقر والی، یعنی کہ یار اگر ہر وقت کماتا رہے گا تو جیے گا کب؟ تو جینے کے لیے جو ہے وہ کائنات کافی ہوتی ہے، یاد رکھنا. اور اللہ نے اس کائنات میں اتنے تمام احوال پیدا کیے کہ تمہارے اندر بڑے سے بڑا ذوق پیدا کر سکیں. ورنہ تو جو ہم آج کل پریکٹس کریں وہ اقبال کا ہی کال ہے، گاڈ کریٹڈ تھنگز اینڈ مین کریٹڈ ویلیو آف تھنگز. ورنہ تو لائن میں لگے رہو گے خرید و فروخت کی، جی نہیں پاؤ گے. تو بات کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو علامہ ایک بات چاہتے تھے کہ ہم بلند ہو جائیں، کہ ہم بلند ہو جائیں، بڑی باتوں کی کشش محسوس کریں. اور دوسری جو آخر میں بات وہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس بات کو محسوس کر لیں کہ خدا شہرت سے بھی زیادہ پاس ہے. خود ہی ایک لائن میں یہ ہے، میرا کامل یقین ہے جیسے کہ اب وہ نہیں ہے، ورنہ اس کیمرہ مین والے بھائی اور کیمرے سے زیادہ پاس اس وقت وہ ہے. ان کو حقیقی جان کے ان کی طرف دیکھ کے ان کی موجودگی میں اچھے طریقے سے چائے پی رہا ہوں، ڈیسنٹ آپ سب ہیں نا، میں پروو کر رہا ہوں آپ ہیں. اب یا باقی تمام احوال میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے. اقبال کی خود ہی ایک ہی بات ہے کہ از ہی نیئر ٹو یور جیگلر وین اور ناٹ. اور اس کا ایسا جیسے گھڑی کا احساس تو مجھے سارا ہے، گم جو ہے تو میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈوں گا. اس کو ڈھونڈا ہے کہ وہ کہاں ہے، پھر زبردست کسی نے نہیں ڈھونڈا. اور اس کے دو ہی رستے ہیں، یا آفاق یا انفس. تو ہمارا آفاق ویسٹ لینڈ ہے، ہمارا انفس جو ہے وہ ہالو ہے، اس میں کہاں ڈھونڈنا ہے اس تو کو. کیسے بنے اس کو اس کی کیسے ختم کریں؟ آج تو ہم اس جستجو میں پڑے رہے ہیں. بڑا استاد ڈھونڈا ہے.
استاد ڈھونڈیں, یہ سبجیکٹس اور کورسز سے آگے کا استاد ڈھونڈیں, یہ بابا بلیک شیپ سے آگے کا استاد ڈھونڈیں, فزکس میتھ سے آگے کا استاد ڈھونڈیں, اردو سے آگے کا استاد ڈھونڈیں. مطلب کہ ہر شے کا استاد رکھا ہوا ہے زندگی کے علاوہ. بہت چالاک ہو یار, زندگی تم کہہ رہے ہو میں خود جی لوں گا. ہاں بچے کا انٹر کا میتھ نہیں ہو رہا, اس کا استاد ڈھونڈیں. اور بھائی بچہ ویسے ہی ڈوب گیا ہے, مطلب تم کسی اچھی یونیورسٹی میں لے کے جاؤ, وہ تو اسے انسان نہ گردانے, اس کے احوال دے. میتھ تو اب چیٹ جی پی ٹی سے میں تم سے جلدی کروا لوں گا. بتاؤ اسے رونا آتا ہے, اسے ہنسنا آتا ہے, تعریف کر سکتا ہے, حسد نکال سکتا ہے, غصہ چھوڑ سکتا ہے, اور وقت آنے پر اظہار کر سکتا ہے حمیت کے وقت. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں غصہ کس سے اظہار پائے گا, وہ بندہ عام ہوتا ہے. غصہ ضرورت نہیں ہوتی. جس تہذیب کی بھی آپ بات کریں جس پہ بامبنگ ہو رہی ہے ہمارے, تو وہاں حمیت چاہیے ان کو جواب دینے کے لیے. وہ نہیں ہے. جرم ضعیفی کی سزا, میں نے تو جو اپنی ویڈیو بنائی اس موضوع میں نے ایک ہی بات کی ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سب سے برا اقبال کو جو چیز لگتی ہے وہ ہے کمزور قومیں, کمزور قوم. اور پھر اخلاق کے پیچھے چھپنا. سب سے بڑا اخلاق اقبال نے کہا تھا کہ طاقت نے جھوٹ کو ہاتھ لگایا اور سچ کر دیا. طاقت سے بڑا بھی کوئی ایتھک دیکھا ہے؟ تو وہ وہاں پر نیٹشے اپنی صف میں اس جیسا کوئی مرد کلندر پیدا نہیں ہونا جہاں اس نے کہا تھا کہ ethics is nothing but an invention of weak people. اپنی صدی کا سب سے بڑا آدمی گزرا ہے اور گزرے گا. میں نے ابھی آج نیٹشے پہ بہت پردے میں باتیں کی ہیں, ورنہ اقبال انشورز کہ نیچے کو you fall in love with نیٹشے. اور ہمارے ہاں وہ ایک ہی بات God is dead, اور تمہیں پتا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا. اب بلکہ میں کہہ رہا ہوں اب تو اس صدی میں بات آ گئی, بلکہ ابھی ہماری کانفرنس تھی اس وہاں میں نے کہا نیٹشے کی آواز بلند ہوئی God is dead, اب آواز آ رہی ہے Man is dead. دونوں پولز ختم ہو گئے ہیں, اب خدا بھی انسان بھی, اب صرف اور صرف اشیاء ہیں اور ان کا خریدار. بس یہ میری ڈیفینیشن ہے. تسی ویکھو نا, تسی ویاہ کرن لگو بچی دا, تسی کچھ کرو, تسی اے گل پوچھدے ہو کہ جی گھر کنے دا ہے, نوکری کردا ہے, تسی کدی پوچھے یار مینوں پوچھو کچھ شاعری پڑھ دا ہے؟ جو چیزیں آپ کی سوسائٹی میں ہیں نہیں آج ان کا رونا کیا رونا, لے آئے نا. We have a long way to go. We have a long way to go. But we have to get on the right track for it. Yes. If we are in the wrong direction, جیسے آپ کہیں آپ نے منزل کوئی اور تھی, پتا چلا کہ ہم تو کسی اور جگہ جا رہے تھے, جو ہی آپ کو پتا چلتا ہے آپ ریٹریکٹ کرتے ہو, and then you again align yourself with the original destination or objective. تو ابھی بھی ہم اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے ساتھ گفتگو کریں, اپنے سے پوچھیں کہ میں ایک تو کیا ہوں, اور دوسرا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کہاں جانا چاہتا ہوں. میرے برخوردار نے میرے ساتھ ڈنمارک جانا تھا جب میری کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی لانچ تھا, تو اس نے مجھے پوچھا what we're gonna do there and what should I do, and I said if you want to do one thing, تو بیٹا وہاں تہذیب کے نمائندہ بن کے جانا, ذاتی طور پہ نہ چلے جانا. ہم نمائندہ تہذیب بن جائیں, یعنی میں تمہیں غور سے دیکھوں تو اللہ یاد آ جائے. یہ آپ کا ڈیفینیشن ہے. ہاں, وہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا رنگ ایسے رکھو کہ نگاہ تم پر پڑے اور نظر وہ آ جائے. ہے ہمیں دیکھ کے یزید ہی یاد آتا ہے, ایڈا ظالم ہے یار تو, یا دیکھ کے فرعون یاد آ جاتا ہے. سو the hope is there. یا تو کلام اقبال اٹھ گیا ہو, یہ دیکھیں میں کھول دیتا ہوں, یہ دیکھیں آج بھی کالا ہے. ابھی اللہ نے الفاظ نہیں اٹھائے کتابوں سے, تو پڑھ لیں اس سے پہلے, اس کے بعد فنائی, then you become immortal. You become fearless. آپ کو کون متاثر کرے گا؟ You become fearless. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ستگرو ایک ٹانگ اوپر کر کے بیٹھ جاتا ہے, وہ تو نہیں کہتا کہ میں اپنا ہندو ڈسکورس اور اپنا ویدک ڈسکورس چھوڑوں گا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ He is fearless. تو جب آپ ایک دفعہ اقبال تو پڑھ لیں پورا, آپ کو تصور شیطان پہ ایسا منظر کھینچے گا آپ حیران رہ جائیں گے. جبریل و ابلیس پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہاں پہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی اس دن کہ ریسنٹلی میں کینسر سے گزری ہوں, اور جب ڈاکٹرز دوائیاں دے رہے تھے تو انہوں نے اس کے اندر, میں نے کہا اچھا یہ والی دوائی کس لیے, انہوں نے کہا ڈپریشن کی. میں نے کہا مجھے تو ڈپریشن ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ بڑے حیران تھے کہ ڈپریشن کیسے نہیں, کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے, مجھے کس لیے ڈپریشن ہے.
تو I don't have depression, so I'm not going to take any antidepressant. ایمان مکمل ہوتا ہے جب آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے علاوہ مجھے نقصان کوئی نہیں دے سکتا. اگر اس نے دی، دیکھیں محبوب کے گھر سے پھل آیا یا جوتی، بات ہی ختم. پھل آیا کھا لوں گا، جوتی ہے تو سر پہ کھا لوں گا. ہاں سبق سیکھ لو سبق سیکھ لوں گا. بیوٹیفل. کوئی اینی تھنگ ایلس لے، میرے خیال میں اس گفتگو تو بڑی مزے کی ہوئی ہے. اب اینی تھنگ ایلس از لیو ان کمنٹ ول سٹ اگین. Yes, we will do it again. Thank you so much. آپ کا بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. Very grateful. آپ نے ٹائم نکالا، اپنا ویکینڈ میں سے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور انشاءاللہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس گفتگو میں سے ضرور سیکھا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور آپ نے کچھ کہا تھا امیدیں، آپ کا واچنگ ویڈیو آف یورز ٹیڈ ٹاک آپ کی تھی، تو امیدیں وہ ہمارا بس یہی ہے کہ وہ علامہ کہتے ہیں نا کہ پھر ان شاہین بچوں کو بال اوپر دے. خدا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تو سورج جب چڑھتا ہے نا تو اندھیرا نہیں رہتا. اندھیرا سورج کی ایبسنس. آپ سورج بن جائیں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. زبردست زبردست. اب آپ سب جو ہے نا مجھے سورج ہی نظر آئے. ٹھیک ہے. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.